Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the mega episode 1 of the novel थोड़े से बुरे हम भी by आसिया रईस खान. So let's start it. वो नाना जान को दवा देकर बाहर आई ही थी कि दरवाजे की इतलाई घंटी बजी. देखो ज़रा. उसे यकीन था दूसरी तरफ बुआ होंगी. वो कहती अंदर चली गई. नॉवल में गुम उर्वा ने सर उठा के देखा. अगले पल शताबी से दरवाजे की तरफ गई, पट खोले और दोबारा उसी तेज़ी से वापस आकर किताब उठा के बैठ गई. कौन है? जब बुआ की आवाज़ आई ना कोई आहट तो उसने दरवाजे में आके पूछा. उर्वा ने खुले दरवाजे को देखा और फिर होंठ भींचते हुए शाने और सर हिला के ला इल्मी का इजहार किया. वो दुपट्टा दुरुस्त करती दहलीज फलांग के बाहर आई. ऐसा भी क्या है इसमें? उसे घूरते हुए उसकी आवाज़ में झुल्लाहट थी. ऐसा ही है इसमें कुछ सी. वो उससे 3 साल छोटी थी मगर बाजी आपी उसे बचपन से बोलना ना आया. सबकी नकल में उसने उसे कुछ सी पुकारना शुरू कर दिया था. कुछ सी पुकारना सीख लिया था. बस एक नज़र उठा के देखना था कि दरवाजे पर कौन है. वो कहती ऐन दरवाजे के सामने पहुंची और वहाँ एक अजनबी को देखते ही सटपटा के संभल गई. उसका हुलिया बता रहा था वो इस मामूली से शहर का बासी नहीं है, ना उनसे उसका कोई ताल्लुक़ हो सकता है. शक्ल, हुलिया, अंदाज, लिबास, हर चीज़ अमारत चीख रही थी. अगली निगाह अजनबी के पीछे सड़क किनारे खड़ी कार पे पड़ी और उसे यकीन हो गया कोई भटका मुसाफिर रास्ता पूछने आया है. जी कहिए. इस यकीन के साथ वो गलत जगह आ गया है उसने मुकाबिल से पूछा. ज़हरा बानो का घर यही है? कुछ सख्त, ज़्यादा सर्द मगर भारी सी आवाज़ में पूछा गया सवाल उसे यकबयक चौकन्ना कर गया. वो ना सिर्फ सही पते पर पहुंचा था बल्कि वो उसकी अम्मी से भी वाकिफ़ था. जी. और वो जो सोच रहा था कि उसकी तलाश यहाँ ख़त्म नहीं होगी, तलाश ख़त्म होने पर मुतमईन होने के बजाय मज़ीद इंतशार का शिकार हो गया. क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? नहीं. मुकाबिल की पेशानी शिकन आलूद हुई और अबरू ऊंचे हो गए. उन्हें दुनिया से रुखसत हुए 4 बरस हो गए. कुत्सिया ने नहीं की वजह पेश की. अब उसकी आवाज़ में अव्वल वाला अखलाक और मुरव्वत नहीं रही थी. छठी हिस्स कह रही थी कि ज़हरा बानो को पूछने वाला अनजान और अमीर शख्स कहाँ से आ सकता है, मगर दिमाग यकीन करने से इनकारी था. चंद पल वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे. वो सोच रहा था अभी वो उसकी आमद की वजह और वो कौन है पूछेगी, और कुत्सिया सोच रही थी अब अजनबी का अगला जुमला तारुफ और ज़हरा बानो से उसका रिश्ता होगा. कौन है कुत्सी? उर्वा ने पुकारा. कुत्सिया ने उसे जवाब देने के बजाय वही सवाल चेहरे पर सजा के मुकाबिल से जवाब तलब किया. जवाब ऐसा सहल ना था कि वो अपना नाम जाहिर करता और वो पहचान जाती. ज़हरा बानो के पहले शौहर की फैमिली काफ़ी वक्त से उन्हें तलाश कर रही है. उसने तमहीद बांधी और कुत्सिया के चेहरे पर सख्ती और नागवारी फैल गई. ये ही उसे नहीं सुनना था. आप उनकी बड़ी बेटी हैं? उसने तमहीद मज़ीद तवील करने के बजाय सीधी बात पूछी. कुत्सिया ने सख्ती से होंठ भींच कर सर को खफीफ सी जुम्बिश दी. यह हकीकत उसने आस पास के लोगों से कम ही सुनी थी. शुजा अहमद की बेटी? उसके सवाल कुत्सिया को ज़रा अच्छे नहीं लग रहे थे. उसने बंद होंठों से हामी भरी. आपकी दादी आपसे मिलना चाहती हैं. शाकिर उसके पीछे आ खड़ा हुआ था और उसकी बात सुन भी चुका था. यू मीन? उसकी हैरान सी आवाज़ कुत्सिया की तेज़ आवाज़ में दब गई. तुम अंदर जाकर नाना जान को देखो, मैं आ रही हूँ. वो बहन के इशारे और मजाज समझता था, लिहाजा ना चाहते हुए भी अंदर चल दिया.
شہود نے جیب سے والیٹ اور پھر والیٹ سے کارڈ نکالا۔ آپ جب ان سے ملنے کے لیے ریڈی ہوں کال کیجیے گا۔ اس نے کارڈ والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ واضح طور پر متعامل تھی اور وہ مزید لفظی اصرار کے ہاتھ سامنے کیے کھڑا تھا۔ آخر اس نے کارڈ لے لیا۔ شہود اس کے پیچھے صحن پر ایک نگاہ ڈال کے پلٹ گیا۔ اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی، نہ دوسری بات کی۔ قدسیہ نے بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس قدر اچانک اور غیر مترقبہ آمد اور بات تھی کہ وہ ہمیشہ اس خاندان سے خفا رہنے والی اس وقت نہ طیش میں آئی نہ برا لگا، بس حیرت تھی اور کچھ بے یقینی بھی۔ وہ وہیں کھڑی اسے کار تک جاتے، دروازہ کھول کے اندر بیٹھتے اور پھر کار ریورس کر کے سڑک پہ ڈالتے دیکھتی رہی۔ شہود نے گیئر بدل کے رفتار بڑھانے سے پہلے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا تھا۔ اس نے سڑک سے نظریں پھیر کے کارڈ کو دیکھا۔ شہود شفیع احمد نام کے علاوہ اس پر فون نمبر درج تھا۔ یہ کون ہے؟ اور اتنے برسوں بعد میری یاد کیوں آئی؟ کیا بدل گیا ہے ان کے لیے؟ اس نے زندگی میں اپنے ددیال کے کسی فرد کو نہیں دیکھا تھا، تاہم اس نے اپنی ماں کو اس ذکر پر ہمیشہ اداس ہوتے دیکھا تھا۔ وہ خود سے یہ ذکر کبھی چھیڑتی نہ تھی، لیکن جب بھی بات نکلتی اسے اپنی ماں کے لہجے میں افسوس اور دکھ محسوس ہوتا تھا، اور اس پر سب سے زیادہ اثر خالہ کی باتوں کا تھا۔ وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ حساس، دکھی اور ناراض ہستی تھی۔ دروازہ بند کر کے اندر آئی تو عروہ نانا جان کو خبر دے چکی تھی۔ یہ کارڈ دیا ہے۔ اس نے انہیں کارڈ تھمایا۔ کہہ رہے تھے دادی، مطلب میری دادی ملنا چاہتی ہیں مجھ سے۔ یہ خیال اور جملہ کس قدر اجنبی تھا اتنے عرصے بعد۔ وہ کہنے جا رہے تھے کہ سوچ کر خاموش ہو گئے۔ کیا کیا یاد آ گیا تھا، مگر اب خود عمر کے جس دور میں تھے وہاں اس پڑاؤ تک پہنچ چکے سبھی بوڑھوں کو بہتر سمجھنے لگے تھے۔ ان کے پاس انتقام، بدلہ، نفرت، طیش کی جگہ بس درگزر بچا رہ گیا تھا کہ وہ ہلکے ہو کر دنیا چھوڑنا چاہتے تھے تو دوسروں کو بوجھ سے آزاد کرنے کی اہمیت بھی سمجھتے تھے۔ مل لو۔ آخری عمر میں بوڑھوں کی موت آسان ہو سکے، اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ انہوں نے کارڈ واپس اس کی طرف بڑھایا۔ عروہ اور وہ دونوں ان کی بات پر تڑپ گئیں۔ آج کل بے ارادہ ہی وہ یوں مایوس اور اداس باتیں کر جاتے تھے۔ پوچھا نہیں تم نے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ ان کی شکلیں دیکھتے ہوئے انہوں نے خود ہی بات بدل دی۔ نہیں، اچانک یہ سن کر کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ اس نے کارڈ کو گھورا۔ فون کر کے پوچھ لو بیٹا، کیا پتہ بیمار ہوں۔ ماضی جو بھی تھا انہوں نے اب یاد کیا ہے تو دل بڑا کر کے مل آؤ۔ دیکھوں گی، آپ آرام کریں اب۔ عروہ چلو تم بھی، ورنہ نانا جان سوئیں گے نہیں۔ اس نے کھڑکی کے پردے کھینچ کے کمرے میں سونے کا ماحول بنایا۔ ہسپتال میں باری کے انتظار میں بیٹھنا انہیں ہمیشہ تھکا دیتا تھا۔ عروہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے پلنگ کے پاس آگے چادر ان کے پیروں پر پھیلائی اور فون ان کے تکیے کے پاس رکھا۔ مجھے بلانا ہو تو کال کیجیے گا، فون یہاں ہے۔ انہوں نے سر ہلایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آواز پیدا کیے بغیر دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ عروہ نے پھر اپنی کتاب اٹھا لی، مگر پڑھنے کے بجائے وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تم فون کرو گی؟ پتہ نہیں۔ اس نے کارڈ کو دیکھا اور کمرے میں آ گئی۔ پہلی بار عروہ کا دل کہانی میں آگے کیا ہوگا کے بجائے اب گھر میں کیا ہوگا میں الجھا تھا۔ قدسیہ نے کارڈ میز پر اچھال دیا اور بستر پر گر گئی۔ ہسپتال کی بھاگ دوڑ اور ڈاکٹر کی باتوں نے اسے ذہنی جسمانی دونوں طور پر تھکا دیا تھا۔ اس پر متضاد اجنبی کی آمد اور مدعا۔ خالہ کو بتاؤں؟ فوراً خود ہی اس سوال کو رد بھی کر دیا۔ نہ، اس وقت دوسرے زیادہ اہم مسئلے سامنے ہیں۔ کئی دنوں سے نرم گرم طبیعت چل ہی رہی تھی، لیکن جب ایک دن اچانک نانا جان چکرا کے گر گئے تو ان تینوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ زہرا بھی یوں ہی گری تھی اور پھر دوبارہ آنکھیں ہی نہیں کھلی ان کی۔ ہسپتال میں انہیں ہوش تو آیا، مگر ایک لمبی قطار تھی تفتیشات کی۔
جس کے بعد اسے ڈاکٹر نے وہ خبر سنائی تھی۔ قدسیہ کو وہ بھاری بھرکم الفاظ بالکل سمجھ میں نہیں آئے تھے، مگر یہ صاف سمجھا تھا کہ نانا جان کے دماغ میں ایک ایسی جگہ ٹیومر ہے جو ان کی زندگی بے حد مشکل ہی نہیں کرے گا، بلکہ آہستہ آہستہ جینا اجیرن کر دے گا۔ اسے جلد سے جلد نکالنا ضروری تھا، اور اسے نکالنا کوئی معمولی سرجری نہیں تھی۔ اس نے ذرا سا اچک کے میز سے فون اٹھایا اور اس ضروری جراحت کے لیے مخصوص نجی اور سرکاری ہسپتال سہولیات اور اخراجات دیکھنے لگی۔ وہاں پریشان اور فکر مند ہونے کے لیے اتنا کچھ تھا کہ وہ کارڈ اور اجنبی ذہن سے بالکل محو ہو گئے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ یہ اطلاع بی اماں کو دے یا نہیں۔ ظاہر تھا یہ جان کر کہ ان کی پوتی اسے مل گئی ہے وہ خوش ہو جاتی، مگر پوتی کا فیصلہ اس خوشی کو قائم رکھنے والا ہوگا یا نہیں، ابھی اسے یہ علم نہیں تھا۔ آج پھر اسی تلاش میں خوار ہوتے رہے۔ کار سے نکلا ہی تھا کہ پیچھے سے نیلوفر چاچی کی آواز آئی۔ دفتر سے وہ عموماً اتنی دیر سے گھر نہیں آتا تھا۔ مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں نیلو چاچی۔ وہ مسکرایا۔ ان کی ضد کے پیچھے یہاں وہاں بھٹکنے کے بجائے انہیں سمجھاؤ، انہیں صرف تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے۔ جی، میں دونوں کام کرتا ہوں۔ وہ ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ بڑی خاموشی ہے اندر۔ نیلوفر نے جتاتی گہری نظر اس پہ ڈالی۔ تمہیں کھوجی بننے سے فرصت ملے تو یاد رہتا کہ آج ارازا کے میچ جیتنے کا سیلیبریشن ہے۔ اوہ، اس نے تعصب سے سر پر ہاتھ رکھا۔ کہاں گئے ہیں؟ وہ واپس کار کی طرف بڑھا۔ ہورائزن۔ انہوں نے ریسٹورنٹ کا نام بتایا۔ تھینک یو۔ اس نے کار کا دروازہ کھول کر انہیں دیکھا اور اندر بیٹھ گیا۔ وہ گیٹ سے باہر جاتی کار کو دیکھ رہی تھی، تب سعیدہ باہر آئیں۔ ابھی آیا اور اب کہاں نکل گیا؟ یاد دلایا میں نے، ادھر ہی گیا ہے۔ انہوں نے مسکرا کے جٹھانی کو دیکھا۔ اچھا، انہوں نے سر ہلایا، مگر چہرے پر تھکے ماندے بیٹے کے لیے فکر تھی۔ اور کتنا اس بچے کو خوار کریں گے؟ اب وقت آ گیا ہے ہم سب مل کر بھی اماں کو قائل کریں کہ وہ یہ ضد چھوڑ دیں۔ آپ بھی دیکھ ہی رہی ہیں، شہود اس تلاش میں خود کو بھی بھول بیٹھا ہے۔ جٹھانی کا فکر مند چہرہ انہیں گرم لوہا محسوس ہوا، تب ہی ضربیں لگانی شروع کر دیں۔ دعا کرو نیلوفر، بی اماں کی خواہش پوری ہو، شہود کی محنت رنگ لائے، شجاع کی بیٹی مل جائے۔ سعیدہ گرم لوہا تو نہیں بلکہ ان کے نزدیک چکنا گڑھا ثابت ہوئیں۔ انہیں مزید توانائی برباد کرنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ بیمار ساس کی وجہ سے ایک عرصہ ہوا گھر میں بچوں کے جشن اور ہنگامے بند تھے۔ ان سب کا کہیں آنا جانا بھی کم ہو گیا تھا۔ ایک عرصہ ہوا ان کی طبیعت اور مزاج نے گھر میں ایسے ہنگاموں اور محفلوں کا وجود ختم کر دیا تھا۔ انہیں واپسی میں خاصی دیر ہو گئی۔ نادر بھی ساتھ تھا، مگر اس وجہ سے آج اس کا مزاج خراب نہیں ہوا تھا، بلکہ کسی وجہ سے وہ آج زیادہ مسکرا رہا تھا۔ اس دروازے سے بنا کسی مثبت اشارے کے لوٹنے کے بعد جو کوفت تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ سیدھا بی اماں کے کمرے میں آیا۔ وہ سو رہی تھی۔ اچھا ہی ہوا آج انہیں جواب دینا جھوٹ کہنا مشکل ہوتا۔ اس نے ان کے افسردہ اور بیمار وجود کو دیکھ کر سوچا، دنیا کے لیے وہ ایک سخت گیر اور خود غرض انسان تھیں، اور جو کچھ اس نے سنا تھا اسے لگتا تھا لوگ درست سوچتے ہیں، مگر وہ ان سب کے لیے مشفق دادی تھیں، خاص طور پر وہ اور نادر، یعنی ان کے دونوں پوتے انہیں بے حد عزیز تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر جیبیں خالی کرتے ہوئے اسے اپنا کارڈ نظر آیا اور اس نے بے اختیار فون روشن کر کے کال لاگ دیکھا کہ کہیں کسی نئے اور اجنبی نمبر سے کال مس تو نہیں ہوئی۔ اتنی جلدی کہاں؟ فون رکھتے ہوئے اس نے سر جھٹکا۔ جو اس کا انداز اور ری ایکشن تھا، لگتا تو نہیں ہے کہ وہ کال کرے گی۔ ماں کا نام اور دادی کی خواہش سنتے ہی بدلا چہرہ اس کے تصور میں ابھرا۔ جب تک وہ کال نہیں کرتی میں اس فیملی کے متعلق سب کچھ معلوم تو کر سکتا ہوں۔ جتنی شدید بھی اماں کی خواہش تھی کہ وہ دنیا چھوڑنے سے پہلے شجاع چاچا کی بیٹی سے ملیں، کچھ دن پہلے تک اتنا ہی وہ بھی بے چین تھا کہ کس طرح وہ یہ کر دکھائے۔ مگر جب سے سعیدہ نے
بی اماں کی تڑپ اور تمنا کی اصل وجہ اسے سنائی تھی، وہ عجیب کشمکش میں تھا۔ وہ پھر جلد اپنے شہر سے دور اس چھوٹے شہر میں جانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ سونے سے پہلے عروہ نے اس سے پوچھا تھا، پھر کیا سوچا ہے؟ کچھ نہیں سوچا، اور تم سو جاؤ، میں بس ایک بار آواز دوں گی، اس نے دھمکی دی۔ دوسری دفعہ فین بند کر دینا بس۔ اس نے چادر اوڑھ کے آنکھیں بند کر لیں کہ قدسیہ زبان کی پکی تھی اور وہ کل کالج کا ناغہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بتی بجھائی اور لیٹنے کے بجائے میز کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ سامنے ہی کارڈ پڑا تھا، پھر اسے خالہ کو فون کرنے کا خیال آیا۔ بات ہی ایسی تھی کہ انہیں اطلاع دینے کی سوچ بڑی فطری تھی، مگر موجودہ صورتحال میں اس کی ترجیح یعنی نانا جان کی صحت کا خیال بھی اس قدر حاوی تھا کہ ماحول رنجیدہ اور کھنچا ہونے کا تصور خالہ کو فون نہ کرنے کی ترغیب بھی دے رہا تھا۔ دادی اور ددیال سے اسے خالہ نے ہی مفصل متعارف کروایا تھا، جو خوش کن نہیں تھا۔ کچھ بعید نہ تھا کہ کارڈ استعمال کر کے خالہ ہی وہاں پہنچ جاتی اور برسوں کا جمع غصہ اور باتیں سنا کے انہیں پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرنے کا حکم دے آتی، بلکہ کبھی امکان تھا خالہ کی تلخ باتیں سن کر وہ ہی اس نئی جاگی محبت پر 2 حرف بھیج دیتے۔ اس نے کارڈ ہاتھ میں لے کر پھر نام اور نمبر پڑھا۔ مجھے تو اپنے تایا چاچا کے نام بھی نہیں معلوم۔ اس نے کارڈ واپس میز پر رکھ دیا۔ اس کے پاس فکر کرنے کے لیے اس سے زیادہ ضروری اور اہم باتیں تھیں۔ باتیں کیا، ضرورتیں، پریشانیوں کی صورت سامنے کھڑی تھیں۔ ماموں سے اسے کوئی امید نہیں تھی۔ جب سے نانا جان نے مکان بیچنے سے منع کیا تھا، وہ محض ناراض نہیں تھے بلکہ مروت بھی بھول گئے تھے۔ خالہ کے حالات کسی سے پوشیدہ نہیں تھے، ایسے میں نانا جان کے علاج کے لیے پیسوں کا انتظام اس کی ہی ذمہ داری تھی۔ بار بار اس کا ذہن بھٹک کے ماں کے زیورات کی طرف جا رہا تھا جو ان دونوں کی شادی کے نام پر رکھے تھے۔ وہ بھی کوئی زیادہ مالیت کے نہ تھے، مگر جتنے بھی تھے وہی جمع پونجی تھی۔ اگر وہ ان کے ذریعے پیسوں کے انتظام کا سوچ رہی تھی تو یہ کام اسے سب سے چھپا کے کرنا تھا، خالہ سے بھی چھپا کے۔ اس سے پہلے اسے اس نیورو اسپیشلسٹ سے ملنا تھا جس کا کارڈ نانا جان کے ڈاکٹر نے اسے دیا تھا، جس کی کنسلٹنگ فیس نے ہی اس کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ کیا مجھے دوبارہ وہاں جانا چاہیے؟ اس نے سعیدہ کو بھی نہیں بتایا تھا کہ بی اماں کی پوتی مل گئی ہے۔ اگر وہ ملنے سے صاف انکار کر دیتی تو وہ زبردستی نہیں کر سکتا تھا، اور جب تک کوئی مثبت پیش قدمی نہ ہو وہ کسی کو امید یا نوید نہیں تھمانا چاہتا تھا۔ وہ خود بستر مرگ پر تھیں مگر اب تک اپنے جوان سال بیٹے کی بے وقت موت بھولی نہیں تھیں۔ سارا خاندان ہی ان کی شجاع چاچا سے غیر معمولی محبت کا گواہ تھا۔ کہاں تھے کل؟ دستک دے کر سعیدہ اندر آئیں۔ بہت دیر سے آئے، آفس میں میٹنگ دیر تک چلی تھی۔ اس نے ان کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ آرازہ کی پارٹی دن بھر یاد تھی لیکن شام ہونے تک بالکل ذہن سے نکل گئی۔ خیر کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ انہیں بیٹے کی مصروفیت کا اندازہ تھا۔ آج بھی اماں کا اپائنٹمنٹ ہے، اس نے یاد دلایا۔ ہاں، تمہارے پاپا اور شعیب لے جائیں گے۔ جب اگلا اپائنٹمنٹ ملا تھا تب ہی اس نے کہہ دیا تھا اس دن اہم ملاقات کی وجہ سے وہ نہیں جا پائے گا۔ میں آفس کے بعد ڈاکٹر سے ملنے جاؤں گا۔ اسے خود ڈاکٹر سے سننا اور پوچھنا پسند تھا۔ سعیدہ نے اسے بغور دیکھا۔ کچھ پتہ چلا زہرا کا؟ یہاں سب اب تک انہیں حیات ہی سمجھتے تھے۔ سب کا خیال تھا وہ اپنی ازدواجی زندگی میں مشغول اور مصروف ہیں۔ نہیں، اس نے گھڑی پہننے کے بعد لیپ ٹاپ اور چارجر بیگ میں رکھا۔ آج بھی دیر ہوگی؟ شاید۔ ہاسپٹل میں کتنا وقت لگے گا کہہ نہیں سکتا۔ وہ ہسپتال کے لیے نکل رہی تھی، اسی وقت خالہ کا فون آ گیا۔ نانا جان کا احوال پوچھنے کے بعد انہوں نے عادتاً پوچھا، اور کوئی نئی خبر؟ ابھی میرا دماغ اسپیشلسٹ کیا کہتا ہے اسی میں الجھا ہے۔ وہ ہاسپٹل اتنا بڑا ہے، وہاں بل سمیت سب ہی بڑا ہوگا۔ شام میں فرصت سے بات کرتی ہوں۔ ان سے جھوٹ کہنا اسے مشکل لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، فکر نہ کرو، سب بہتر ہوگا۔ مالک کوئی راستہ بنا ہی دے گا۔ راستہ تو ڈاکٹر نے بڑا واضح بتا دیا تھا۔ نانا جان کی صحت ممکن تھی، بس اس راستے کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں یہ سوال باقی تھا۔ اس کا جواب اسے ہی ڈھونڈنا تھا۔ اب تک نانا جان کی پینشن اور اس کے ابا یعنی ستیلے ابا کے انتقال کے وقت دفتر سے ملے واجبات سے
خریدی گئی دکان کا کرایہ ہی تھا جو ان کا گھر چل رہا تھا۔ سب سے بڑی راحت نانا جان کا اپنا ذاتی مکان تھا، ورنہ تو کرائے نے ہی ان کی کمر توڑ دینی تھی۔ ماموں اور خالہ کے حالات بھی ان جیسے تھے۔ چاچا اور دونوں پھوپھیاں معاشی طور پر مستحکم تھے، مگر وہ ان سے دور ہی رہتے تھے۔ ہاں، عروہ اور شاکر سے فون پر رابطہ رکھتے تھے۔ وہ سر جھکائے نانا جان کی فائل سینے سے لگائے چلی جا رہی تھی کہ سامنے کسی کے آ جانے پر معذرت کرتی ایک جانب ہو گئی۔ ہیلو؟ مقابل نے آگے جانے کے بجائے اسے مخاطب کیا۔ قدسیہ نے سر اٹھایا۔ وہ وہی اجنبی تھا جس کے دیے کارڈ پر شہود شفیع احمد لکھا تھا۔ اگر وہ اس پتے پہ نہ پہنچا ہوتا تو دونوں ایک دوسرے کو جانے پہچانے بنا پاس سے گزر جاتے۔ آپ یہاں، سب خیریت تو ہے؟ اسے یہ سوال بڑا مصنوعی لگا۔ وہ اس کے بارے میں کیا جانتا تھا جو فکر مند ہوتا؟ اگلے پل دل نے سمجھایا کہ ہسپتال میں دیکھ کے سب کے ذہن میں یہی سوال اٹھتا ہے۔ جی، نانا جان کے ڈاکٹر سے ملنا تھا، اس نے تمیز سے جواب دیا۔ وہ بیمار ہیں؟ جی، بی اماں یعنی دادی بھی بیمار ہیں، اس نے کہا تاکہ وہ سمجھ سکے کہ وہ کیوں اس کے سرد رویے کے باوجود اس وقت بھی اس سے بات کر رہا تھا۔ قدسیہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ نانا جان کی طرح دادی سے کوئی دلی لگاؤ تھا، نہ محبت تھی۔ آپ نے کچھ سوچا پھر ان سے ملنے کے تعلق سے؟ جب وہ چپ رہی تو شہود نے پوچھا۔ قدسیہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ سیاہ پینٹ اور سرمئی سفید دھاریوں والی شرٹ میں، انداز میں اتھارٹی، دن ڈھلے بھی سلیقے سے جمے بال اور چہرے کی بشاشت سے وہ کسی عالی شان آرام دہ دفتر کا باس ہی لگ رہا تھا، اور اس وقت اسے لگا وہ اسے اپنی ماتحت ہی سمجھ رہا ہے۔ لہٰذا اسے ضروری محسوس ہوا اس کی یہ غلط فہمی دور کرتی جائے۔ ہماری اپنی ایک زندگی ہے، اس کے مسائل اور کام ہیں۔ آپ کے آمد سے وہ سب رک نہیں گئے ہیں کہ اب آپ کے سوال کے علاوہ کچھ نہیں بچا جس پہ سوچا جائے۔ اس نے اپنی بھوری آنکھیں اس سے ہٹائیں۔ دوپٹے کا دوسرا سرا بھی شانے پہ ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل سے کاغذات نیچے گر گئے۔ وہ پرس، دوپٹہ اور فائل سنبھالتی جھکتی، اس سے پہلے شہود نے جھک کے کاغذات اٹھا لیے۔ فوراً اسے دینے کے بجائے اس نے وہ ہاتھ نیچے گرا لیا۔ ایک بیمار بزرگ گھر میں موجود ہو تو آپ دوسرے عمر رسیدہ مریض کی بے تابی اور مایوسی سمجھ سکتی ہیں۔ وہ تلخی کی حد تک سنجیدہ تھا۔ آپ چاہیں تو 24 گھنٹوں میں سے 30 منٹ تو نکال ہی سکتی ہیں۔ اس نے کاغذ اس کی طرف بڑھائے۔ اگر آپ التجا، گزارش اور ڈیسپریشن سننا چاہتی ہیں تو پلیز اپنی دادی سے چند منٹ کے لیے ملنے کے بارے میں سوچئے، بہت احسان ہوگا۔ قدسیہ کے چہرے پر ناگواری پھیلی، مگر وہ چپ چاپ کاغذات لے کے فائل میں رکھنے لگی۔ اتنا کافی ہے یا گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہوگا؟ بنا طنز کے بات مجھے زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے۔ فائل بند کر کے اس نے مضبوطی سے پکڑ کے سینے سے لگائی۔ میں نے کبھی ان کی شکل دیکھی نہ اپنے والد کے خاندان سے کسی شخص کو آتے جاتے یا فون کرتے دیکھا۔ ایک دن اچانک میرے دروازے پہ پہنچ کے آپ کہتے ہیں بیمار دادی سے مل لو، اور توقع یہ ہے کہ میں فوراً آپ کے پیچھے چل بھی پڑوں۔ تو سنیں اور یاد رکھیں، آپ سب میرے لیے ویسے ہی اجنبی ہیں جیسے اس ہاسپٹل میں آتے جاتے یہ لوگ۔ اس نے اپنے اطراف نظر گھمائی۔ آپ کو ڈس اپوائنٹ کرنے کے لیے سوری، مگر دادی اور ان سے ملنا میری سب سے لاسٹ پرائیورٹی ہے۔ آپ نہ کل میری دنیا میں تھے نہ آج ہیں۔ وہ رکی نہیں۔ وہ ہمیشہ اس ہسپتال میں آتا تھا اور وہ آج پہلی بار آئی تھی۔ شہود نے مڑ کے اسے جاتے دیکھا۔ اسے جانے کیوں اس کے مزاج اور انداز میں دادی کی جھلک دکھائی دی۔ ہیں؟ خالہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ گھر آیا اور کہا دادی ملنا چاہتی ہیں؟ ان کی بے یقینی پر وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ ہاں خالہ، کیسے بے غیرت لوگ ہیں۔ وہ واپس بیٹھ گئیں۔ اب قبر میں پیر لٹک رہے ہیں تو گناہوں کی یاد ستا رہی ہوگی۔ اس سے زیادہ خودسر عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ انہیں کبھی وہ پسند نہیں تھی۔ خالہ نے ہی اسے ایک ایک بات بتائی تھی، ورنہ اس کی امی تو ذکر ہی نہیں کرتی تھیں۔ لیکن دیکھو ذرا، جو احساس ہو، شرم ہو،
منہ اٹھا کے اب ملنے کا حکم؟ ہم تو جیسے غلام ہیں ان کے، ہماری مرضی خوشی تو کچھ نہیں ان کے آگے۔ بس ایسے ہی حکم تھا ان کا کہ زہرا دوسری شادی نہ کرے، ساری جوانی اپنی بقیہ زندگی ان کے لاڈلے کی بیوہ بن کے رہے۔ وہ تو ابا مضبوط تھے، آپا کو لے آئے اور تمہارا کیس بھی لڑا۔ ابا ان کے روب میں نہ آئے ورنہ تو گٹ گٹ کے مر جاتی آپا۔ وہ تصور سے ہی آپ دیدہ ہو گئیں۔ چھوڑیں خالہ، اتنا غصہ نہ کریں۔ اس نے بات بدلی۔ بچے کہاں ہیں؟ دانیال کوچنگ کو گیا ہے اور دانیہ کالج سے آئی نہیں ہے۔ انہیں بھی اہم بات کا خیال آیا، اب ابا کے آپریشن کے لیے پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ میں بھائی سے بات کروں؟ کوئی فائدہ نہیں خالہ، ان کے تو بہانے بھی اب یاد ہو گئے ہیں، اور پھر وہ مکان بیچنے کا مسئلہ لے آئیں گے کہ ان پیسوں سے نانا جان کی سرجری ہو جائے گی ان کا حصہ نکالنے کے بعد۔ آخری بار جب وہ گھر آئے تھے تو نانا جان نے بڑی بے بسی اور دکھ سے کہا تھا، مجھے مر تو جانے دو، پھر میری جائیداد کے وارث بننا۔ اب وہ بالکل بھی یہ ذکر چھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ خالہ کے یہاں سے گھر جاتے ہوئے وہ پیسوں کا ہی سوچتی رہی۔ نجی ہسپتال میں علاج کا خرچ بہت زیادہ تھا اور سرکاری ہسپتال میں اس پیچیدہ سرجری سے ڈاکٹر منع کر رہے تھے۔ نانا جان کی عمر بھی ایک بڑی وجہ تھی۔ نانا جان تو اپنی طرف سے انکار کر چکے تھے کہ انہیں سرجری نہیں کروانی، دواؤں سے جب تک کام چلتا رہے وہ دوائیں لے لیں گے، اس کے بعد اللہ مالک ہے۔ اس نے انہیں بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ دوسرے شہر کے اس بڑے ہسپتال میں اسپیشلسٹ سے ملنے جا رہی ہے۔ گھر پہنچی تو عروہ ناول لیے بیٹھی تھی اور شاکر کالج سے آیا نہیں تھا۔ خالہ اور خالو نے سلام کہا ہے نانا جان؟ وہ فائل اپنے کمرے میں رکھ کے ان کے پاس آئی جو ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وعلیکم السلام، زیادہ دیر کر دی آج؟ دانیہ کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی، وہ کالج سے آئی نہیں تھی، اس نے آدھا سچ کہا۔ نانا جان سمجھے وہ اس سے مل کے آئی ہے جبکہ وہ دانیہ کے آنے سے پہلے نکل گئی تھی۔ کل جو لڑکا آیا تھا انہیں یاد تھا، کیا نام بتایا اس نے؟ شہود شفیع احمد، یعنی وہ تمہارے تایا کا بیٹا ہے۔ اسے کہہ دو کہ تم کسی دن جا کے مل آؤ گی اپنی دادی سے۔ کبھی نانا جان اسی دادی کے خلاف ڈٹ کے کھڑے تھے، اپنی کم مائیگی اور کم حیثیت کے باوجود انہوں نے عدالت میں کیس جیتا اور دادی کو اسے زہرا سے الگ کرنے نہیں دیا تھا، اور اب وہ ہی اسے جا کے اس عورت سے ملنے کا کہہ رہے تھے۔ نانا جان، آپ کیسے مجھے ان کے پاس جانے کا کہہ رہے ہیں؟ اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ پہلے تو انہوں نے امی کے ساتھ جو کیا وہ کیا، مگر اس کے بعد پلٹ کے خبر تک نہ لی، اور دونوں خطائیں ایسی ہیں جنہیں یوں ایک بلاوے پہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ بیٹا آخری عمر میں ایک بیمار اور بے بس انسان سے کیسا بدلا؟ یہ اچھا ہے، یعنی وہ اپنے کیے کی سزا کبھی نہیں پائیں گے۔ میں انہیں ان کا کیا لوٹا نہیں سکتی کہ وہ اب بوڑھی ہو گئی ہیں۔ تم اسے اپنا امتحان سمجھو، دادی کا معاملہ وہ جانے، اور اللہ، تم طاقت رکھتے ہوئے درگزر کر دو تو سرخرو ہوگی۔ وہ اسے رسان سے سمجھا رہے تھے۔ نہیں نانا جان، اس نے قطعیت سے کہا، معاف نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا تو میں کیوں ڈرامہ کروں؟ یہ منافقت نہیں ہوگی مجھ سے۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ نہ کرو۔ انہوں نے مزید قائل کرنے کا ارادہ ترک کیا۔ ویسے تمہاری تائی زہرا کی اچھی سہیلی تھی، بعد میں بھی کئی سال رابطہ رکھا، پھر ایک دو بار فاروق اور زہرا کی اس بات پر بحث ہو گئی تو زہرا نے خود رابطے ختم کر لیے تھے۔ یہ اس کے لیے نئی اطلاع تھی۔ آپ کیا کھائیں گے؟ اس نے بات ختم کر دی۔ رات وہ باورچی خانہ سمیٹ کر کمرے میں آئی۔ عروہ سوئی نہیں تھی۔ تم کیوں دیر تک جاگنے لگی ہو؟ 2 دن ہوئے بس۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا اس لیے۔ کیا؟ اس نے اپنے بال کھولتے ہوئے پوچھا۔ کیا سوچا پھر؟ کل جو کارڈ دے کے گئے ہیں؟ قدسیہ کی مایوسی واضح تھی، اسے لگا تھا وہ کوئی کام کی بات کرنے جاگ رہی تھی۔ کچھ نہیں سوچا، ابھی اتنے اہم کام ہیں اور تم اس فضول بات کے لیے جاگ رہی ہو؟ سو جاؤ فوراً۔ اس نے تیل کی شیشی اٹھائی، ورنہ میرے سر میں تیل لگا دو۔ عروہ کی جان جاتی تھی اس کام سے، مگر اس وقت وہ اسے حیران کرتی شیشی لے کے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ تم جا کے دیکھو تو، ایک بار ملنا بنتا تو ہے۔ وہ لوگ اتنے رچ ہیں، اتنے رچ کہ اتنے برسوں میں مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ اس کی آواز تلخ اور لہجہ طنزیہ تھا۔ دیکھو، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے، دنیا ایسے فنکشن نہیں کرتی۔ تعلق، ریسورس، پاورفل بینکنگ، یہ سب بہت ضروری ہے۔
اور تم برسوں پرانی بات پر ان سب کو لات نہ مارو۔ وہ مطلب کے لیے آئے ہیں کہ دادی کا آخری وقت ہے، تو ہم بھی اپنا مطلب کیوں نہ دیکھیں؟ کیونکہ ہم ان جیسے نہیں ہیں، یعنی ہم بے وقوف ہیں۔ عروہ نے جل کے کہا، اصول اور عزت نفس بھی کوئی چیز ہے۔ قدسیہ نے یاد دلایا، وہ کوئی چیز ہے، مگر ضرورت، پیسہ، کامیابی بھی اہم چیزیں ہیں۔ اس کے ہاتھ زبان کی طرح ہی تراری سے چل رہے تھے۔ یہ بیکار کے فلسفے سیکھ رہی ہو تم کتابوں سے؟ تم جو سوچ رہی ہو وہ بیکار بات ہے، نیرے جذبات، جبکہ اللہ نے عقل سلیم بھی عطا کی ہے، اور سب سے اہم۔ وہ تیل سے سنے ہاتھ لے کر اس کے سامنے آئی۔ تم وارث ہو، تمہارے دادا تمہارے فادر سے پہلے فوت ہو گئے تھے، یعنی اس کے بعد جو جائیداد تمہارے فادر کو ملی اس میں تمہارا اور امی کا حصہ تھا۔ وہ جانتی تھی عروہ لالچی یا خود غرض نہیں ہے، اور وہ جذباتی اور احمق تو قطعی نہیں تھی، بلکہ وہ گھر میں سب سے زیادہ پریکٹیکل تھی۔ تم الٹا سر درد کر رہی ہو تیل لگا کے۔ میں ایسی کمال مالش کرتی ہوں، ابھی بس تم وعدہ کرو اس بات کو اینڈ نہیں کرو گی انکار کر کے۔ اچھی زبردستی ہے قدسی، یہ غلطی نانا جان اور امی نے برسوں پہلے کی تھی، تم نہ کرو۔ سوچوں گی، اور تم مساج کرو، ورنہ سوچوں گی بھی نہیں، اس نے دھمکی دی، اور وہ کارگر ثابت ہوئی۔ عروہ نے واقعی بڑی اچھی مالش کی۔ عروہ تو سو گئی، مگر کمال مالش کے بعد بھی اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ اسے نانا جان کی سرجری کے لیے راستہ دکھائی دینے لگا تھا، جو غلط بھی لگ رہا تھا اور ضروری بھی۔ شجاع احمد نے پسند سے شادی کی تھی، زہرا ان کے ساتھ کالج میں تھی۔ یہ چاند سورج کی جوڑی طبقاتی فرق کے باوجود سب کی رضامندی اور خوشی سے ایک ہو گئی تھی۔ شجاع احمد صحیح معنوں میں زہرا کے پیچھے پاگل تھے، ان کی محبت معمولی نہیں تھی۔ زہرا کا معاملہ ایسا شدید نہ تھا، مگر وہ شجاع کے ساتھ خوش تھیں۔ ان خوشیوں کی عمر بڑی قلیل تھی۔ ایک شب جواں سال شجاع احمد دل کے دورے کو سہ نہ سکے، سب پہ قیامت ٹوٹی تھی، گھر والے کیا ساری دنیا کو افسوس تھا۔ زہرا ان دنوں امید سے تھیں، جو رشک کر رہے تھے، اب ان کا تعصب ختم نہیں ہوتا تھا۔ پہلے سب اسے بیٹے کی موت کا صدمہ اور بیٹے سے محبت سمجھتے رہے۔ سلطانہ بیگم زہرا کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھیں۔ بیٹی کی ولادت کے بعد جب نانا جان نے انہیں اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہا تو وہ اڑ گئیں۔ سب نے سمجھا بجھا کے انہیں منا لیا کہ کچھ دنوں کے لیے جانے دیں۔ کچھ دن بعد ہی وہ انہیں لینے آ گئیں۔ نانی کے سمجھانے بجھانے کے بعد نانا جان نے ان دونوں کو ان کے ساتھ واپس جانے دیا۔ زہرا کم عمر تھیں اور خوبصورت بھی۔ نانا جان صحیح وقت پر ان کے عقد ثانی کے خواہش مند تھے، اور یہیں سے سلطانہ بیگم کی ضد اور ارادہ واضح ہوا۔ وہ زہرا کی دوسری شادی کے خلاف تھیں۔ ان کا موقف تھا ان کے بیٹے کی محبت اب تا عمر ان کے بیٹے کی بیوہ بن کے رہے۔ نانا جان کے مالی حالات دیکھتے ہوئے انہیں کئی خیر خواہوں نے مشورہ بھی دیا کہ امیر گھرانہ ہے، بیٹی اور نواسی کو رہنے دیں وہیں، مگر نانا جان اس کے لیے تیار نہ ہوئے۔ وہ زہرا کے تمام عمر بیوگی کی زندگی گزارنے کے حق میں نہ تھے۔ شجاع احمد کے تینوں بھائی ان کی بات سمجھتے تھے، وہ بھی چاہتے تھے زہرا اپنی مرضی اور پسند سے فیصلہ کریں، مگر ماں کو سمجھانا ان کے اختیار میں نہ تھا۔ وہ خاندان کی ایسی سربراہ تھیں جس کا حکم اور روب سبھی بیٹوں پہ تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے نہ صرف کاروبار سنبھالا تھا، بلکہ بیٹوں کو بھی کم عمری سے ہی اس قابل بنایا تھا کہ وہ باپ کے قائم کیے کاروبار کو کمزور نہ ہونے دیں۔ وہ چھوٹا سا کاروبار سلطانہ بیگم کی وجہ سے ہی ڈوبنے سے بچ گیا تھا، ورنہ کوئی اور خاتون ہوتی تو 4 بچوں کے ساتھ اس مصیبت میں ہاتھ پیر چھوڑ دیتی۔ وہ اپنے حلقے اور خاندان میں مضبوط اور مشکل سے لڑنے والی عورت کے طور پہ مشہور تھیں، جن کی سوجھ بوجھ، قربانی اور کڑے فیصلوں نے ان کے گھر کو سنوارا تھا۔ کسی طرح لڑ جگڑ کے وہ زہرا اور قدسیہ کو لے آئے، اور جلد ان کے لیے رشتہ بھی مل گیا۔ فاروق کی پہلی بیوی پہلے وضع حمل کے دوران بچی سمیت فوت ہو گئی تھی۔ اصل تماشا اس وقت ہوا جب بھی اماں نے عین نکاح کے وقت پہنچ کے خوب ہنگامہ کیا۔ سمجھنا مشکل تھا کہ اب وہ یہ سب بیٹے کی محبت میں کر رہی ہیں یا ضد میں۔ ان کے بیٹے کی محبت اور زہرا کی بے وفائی جیسی باتیں فاروق کے گھر والوں کو پسند نہیں آئی تھیں، اور وہ کبھی بھولے بھی نہیں۔ زہرا کے لیے جو ایک اچھا سسرال ثابت ہو سکتا تھا، وہ پھر ویسا نہ رہا جیسی امید تھی۔ کئی دن تک گلی محلے میں باتیں ہوتی رہیں۔ شکر تھا کہ فاروق سمجھدار تھے اور لوگوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔
انہیں اپنی فوت ہو چکی اولاد کا دکھ تھا یا اس کے لیے دل میں چھپی محبت جو انہوں نے ننھی قدسیہ کو اپنی اولاد کی طرح گلے لگا لیا تھا، مگر قدسیہ کو کبھی عروہ اور شاکر جیسا ددیال نہ مل سکا۔ فاروق کے علاوہ اسے کسی نے قبول نہیں کیا تھا۔ سلطانہ بیگم نے اس کے بعد اپنے گھر والوں کے سمجھانے کے باوجود قدسیہ کو حاصل کرنے کے لیے مقدمہ کر دیا۔ پھر اس قسم کے مقدمات میں جو ماں کو غلط، برا اور بد کردار ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ بچی ماں کے پاس محفوظ نہیں، ان کے وکیل نے بھی وہ سب کیا۔ یہاں نانا جان نے ان کا اصل مقابلہ کیا اور قدسیہ زہرا کے پاس ہی رہی، مگر وہ سب اس مسلسل جنگ اور ذہنی پریشانی سے تھک گئے تھے۔ بی اماں کے گھر والے بھی ان کے اس رویے سے پریشان تھے، لیکن وہ ایسی دبنگ ماں تھیں کہ کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں تھی۔ ماں کی طرف سے مایوس ہو کر یا خوف زدہ ہو کے انہیں ان کی مرضی کرنے سے روکنا کسی کے اختیار میں نہ تھا۔ شجاع احمد نے نانا جان سے کہا کہ بہتر ہوگا فاروق اور زہرا بلکہ وہ سب کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں بی اماں ان تک پہنچ نہ سکیں۔ سب اس قدر تھک گئے تھے کہ نانا جان سب کو لے کر اپنا سب کچھ بیچ کر اس چھوٹے سے شہر میں آ گئے۔ ماموں جان نے اس منتقلی کے لیے آج تک انہیں معاف نہیں کیا تھا۔ فاروق احمد نے اپنا تبادلہ قریب کے دوسرے شہر میں کروا لیا تھا۔ زندگی سکون سے گزرنے لگی تھی۔ زہرا اور فاروق اپنے تینوں بچوں قدسیہ، شاکر اور عروہ کے ساتھ خوش تھے۔ بی اماں کے رویے کے بعد زہرا کو اپنے ابا کا فیصلہ بہت دانشمندانہ لگتا تھا۔ وہ جانتی تھیں یہاں وہ فاروق کی محدود آمدنی میں جتنی صابر، شاکر اور مطمئن تھیں وہاں کبھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ 4 سال پہلے چند مہینے کے وقفے سے فاروق اور زہرا دونوں انہیں چھوڑ گئے تھے۔ نانی ان سے پہلے ہی فوت ہو چکی تھیں۔ اس نے کبھی فقہ اور وراثت کے مسائل پہ غور نہیں کیا تھا، لیکن ان 2 دنوں میں اس نے اتنا پڑھ لیا تھا کہ لگا اب وہ لوگوں کو مشورے بھی دے سکتی ہے۔ اس وقت بڑی دیر سے شہود کا کارڈ اور فون لیے کھڑی تھی۔ آخر اس نے اسی ہسپتال کے کینٹین میں ملنے کا وقت لکھا اور نیچے اپنا نام لکھ کے بھیج دیا۔ ادھر سے فوراً جواب آ گیا، سی یو دیر۔ وہ جو 2 دن سے محض سوچ رہا تھا اس وقت پکا فیصلہ کر لیا۔ اگر وہ ملنے آ رہی تھی تو یہی ایک موقع تھا۔ وہ سب معلوم تو کر ہی چکا تھا، تو یہ بھی جانتا تھا سرجری کے اخراجات کے لیے روپیوں کا انتظام اس سے نہیں ہو پائے گا، اور بقول ارازہ یہاں اس کے اندر بی اماں والے جینز جاگ گئے تھے۔ وہ اس سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ وہ ادھر ہی نظر جمائے تھا جب وہ دروازے میں نمودار ہوئی۔ سیاہ اور سرمئی امتزاج والے کرتے پینٹ پر اس کا دوپٹہ بہت بڑا تھا۔ سیاہ جوتے کی 2 انچ کی ہیل کے باوجود وہ زیادہ لمبی نہیں تھی۔ بال لپیٹ کر آدھے ادھورے سے کیچر میں قید تھے۔ وہ شانے سے لٹک رہے پرس پہ ہاتھ رکھے اسے تلاش کر رہی تھی۔ اس پہ نظر پڑتے ہی وہ آگے بڑھی۔ آج اس کے بلو جیکٹ والی شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھیں۔ کسی نے سلام کیا نہ ہائے ہیلو۔ قدسیہ اپنا پرس میز پہ رکھ کے بیٹھ گئی۔ وہ شاید پہلے ہی کہہ چکا تھا، اس لیے اس کے بیٹھتے ہی ویٹر نے کافی لا کر ان دونوں کے آگے رکھ دی۔ قدسیہ نے میز پہ رکھی چھوٹی سی پانی کی بوتل اٹھائی، مگر مجال ہے جو ڈھکن کھلا ہو۔ شہود نے ہاتھ آگے کیا۔ قدسیہ نے بوتل دے دی۔ اس نے ایک بار ڈھکن گھما کے بوتل اسے تھما دی۔ اب بھی قدسیہ نے شکریہ نہیں کہا۔ پانی پینے کے بعد اس نے بوتل واپس رکھی۔ چونکہ یہ ملاقات اس نے طے کی تھی، لہٰذا اصولاً اسے ہی بات کا آغاز کرنا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور شہود کو دیکھا جو پوری توجہ اور دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ اسے کوئی بڑا ساہوکار لگا۔ دادا، وہ شروع ہوئی، آپ کے اور میرے، ان کی وفات میرے والد سے پہلے ہو گئی تھی، یعنی وہ بھی ان کی جائیداد کے وارثوں میں تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے حصے کی جائیداد میں ان کی بیٹی اور بیوہ کا حصہ بھی تھا، جو اتنے برسوں میں کئی گنا بڑھ گیا ہوگا۔ شہود کو اس کے الفاظ سے زیادہ اس کا اعتماد اور مضبوط 2 ٹوک لہجہ متعجب کر رہا تھا۔ پہلے اسے حیرت نے گھیرا تھا کہ وہ دونوں ایک ہی نہج پہ سوچ کر ایک سے فیصلے پر پہنچے تھے، جن کی بنیاد پیسے اور ضرورت تھی، مگر یہ 2 متضاد فیصلے بھی تھے۔ تو تمہیں وہ چاہیے، وہ تم پر آیا، اور قدسیہ نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ جو کہہ رہی تھی وہ آسان نہیں تھا۔ بظاہر وہ بڑی پر اعتماد دکھائی دے رہی تھی، مگر سارا رستہ وہ خود کو عروہ کی باتیں یاد کر کر کے حوصلہ دیتی رہی تھی۔ میرے چاہنے نہ چاہنے کی بات نہیں، سچ یہ ہے
وہ میرا اور امی کا تھا جو آپ سب نے آج تک دیا نہیں۔ اس پر شہود کے استہزاء اور طنز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ویسے آپ کو ہمیں اس مقصد کے لیے ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ خیر، اس نے جیسے خود کو پٹری سے اترنے سے روکا۔ اگر آج نہ بھی مانگوں تو بھی وہ میرا ہی ہوگا، لہٰذا مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اوکے؟ کسی کی نگاہ ایک دوسرے کے چہرے سے ہٹی نہیں تھی۔ تو تم نے کیلکولیشن بھی کر لیا ہوگا؟ شہود نے پوچھا۔ ہاں، اس نے پرس میں ہاتھ ڈال کر ایک پرچہ کھینچا۔ اس ہاسپٹل میں اس سرجری کے جو بھی اخراجات ہوں وہ مکمل پے کر دیجیے گا، باقی آپ سنبھالیں، آئندہ جب ضرورت پڑی تو بتا دوں گی۔ شہود کا دل کیا اس سنجیدہ صورتحال میں بھی اٹھ کر تالیاں بجائے۔ اس نے پرچہ اٹھا کے دیکھے بنا جیب میں رکھا۔ اور کچھ؟ کسی تیسرے کو اس بات کا علم نہ ہو۔ قدسیہ نے اپنا پرس اٹھایا اور کافی کے 2 گھونٹ لے کر کھڑی ہوئی۔ ہاں، وہ جانے لگی تھی کہ رکی۔ یہ کافی میں نے اپنے ابا کے پیسوں کی سمجھ کے پی ہے۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں، بڑے سے دوپٹے کا سرا اٹھا کے شانے پہ ڈالا اور پرس اٹھا کر چل دی۔ واو، جسٹ واو۔ شہود نے کافی کا کپ آگے کھسکا کے ہاتھ اٹھائے۔ وہ جو اسے یہ کہنے آیا تھا کہ تمہارے نانا جان کی سرجری میری ذمہ داری بشرطیے کہ تم اپنی دادی سے مل لو، اب اس سے متاثر بیٹھا تھا۔ وہ اپنی بات نہ صرف کہہ گئی تھی بلکہ منوا گئی تھی، اور دادی کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ یعنی اس کا مقصد پورا ہونا ہی تھا، مگر شہود کے مقصد اب بھی وہی تھا، نامکمل۔ اسے برا نہیں لگا تھا، بلکہ وہ اس کے غیر متزلزل انداز اعتماد پر حیران تھا۔ وہ مسائل میں گھری تنہا ضرورت مند لڑکی جو اس سے مروب ہوتی، اس مصیبت کے وقت مل جانے پہ شکر گزار نظر آتی، ڈرتے جھجکتے مدد کی گزارش کرتی، وہ ہرگز ایسی نہ تھی۔ وہ متاثر ضرور تھا مگر احمق نہیں تھا، اسے بھی اپنا مقصد حاصل کرنا تھا۔ باہر آتے ہی قدسیہ نے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور گہرے سانس لیے۔ شاباش، اس نے خود کو سراہا۔ اپنی توقع سے اچھا پرفارم کیا تھا اس نے۔ وہ ایسی نہیں تھی۔ صلح جو طبیعت تھی اور اختلاف اور انتشار کا خدشہ ہو تو وہ خاموش رہنا پسند کرتی تھی، مگر زندگی کے اس اہم موڑ پر جب 2 سب سے اہم واقعے اور مسئلے اس کے سامنے تھے، اسے اپنے مزاج کا نیا رخ پتہ چلا تھا۔ عروہ ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ موقع گنوانا بے وقوفی ہوتی۔ اللہ نے اسی وجہ سے تو اسے اس وقت مجھ سے ملوایا ہے، ورنہ اتنے برس یوں ہی گزرے تو ہیں۔ اس کی سوچیں ساری مثبت تھیں۔ اب سب سے کہنا ہے کہ نانا جان کو آپریشن ہے۔ وہ خوشی خوشی گھر جانے کے لیے بس اسٹاپ کی طرف جانے لگی۔ نانا جان، ہسپتال میں ہی ایک فلاحی ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں میں نے درخواست اور پیپرز جمع کیے ہیں، جیسے ہی جواب آیا سرجری کی تاریخ فکس ہو جائے گی۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ شاکر اور عروہ بے انتہا خوش تھے۔ اس نے خالہ ماموں کو فون کر کے یہی بتایا تھا کہ ہسپتال میں ہی ٹرسٹ ہے جہاں وہ ضرورت مند مریضوں کے اخراجات خود اٹھاتے ہیں۔ ایک دن بعد اسے شہود کا پیغام موصول ہوا اور وہ گھر میں ہسپتال کا کہہ کر نکل گئی۔ اس نے ہسپتال کے کیفے میں نہیں بلایا تھا بلکہ ہسپتال کے قریب کی کافی شاپ آج جائے ملاقات بنی تھی۔ اس کے مطابق شہود نے اسے نقد رقم یا پھر چیک دینے بلایا تھا۔ آج وہ داخلی دروازے کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی ہیل کی آواز قریب آ رکی تو اس نے فون سے سر اٹھایا اور اسے دیکھتے ہی فون رکھ دیا۔ آج بھی کسی نے سلام کیا نہ ہائی ہیلو۔ اس نے کرسی سنبھالی اور پرس میز پہ رکھ دیا۔ آج چونکہ شہود نے بلایا تھا لہٰذا وہ آگے آیا۔ ہسپتال میں جہاں بھی پیمنٹ کرنی ہوگی اس سے ہو جائے گی۔ اس نے کارڈ اس کے سامنے رکھا۔ قدسیہ نے کارڈ ہاتھ میں لیا اور الٹ پلٹ کے دیکھا، اس پر شہود کا ہی نام لکھا تھا۔ بس اسی لیے بلایا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ قدسیہ نے ابرو اونچے کر کے تو پوچھا، اس کارڈ کا پن یہ ہے۔ اس نے اپنے دائیں جانب رکھے لفافے پر ہاتھ رکھا۔ اس دن وہ قدسیہ کو ساہوکار لگا تھا اور اس وقت کورین ڈراموں والا شاطر لون شارک۔ آج تو اس کا لباس بھی مکمل سیاہ تھا۔ پہلے بی اماں سے مل لو تو یہ پن تمہارا۔ قدسیہ نے کچھ کہا نہیں لیکن وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے کرسی کی پشت سے ٹک گئی۔ شکل پہ لکھا تھا، یہ کیا بکواس ہے؟
تمہارے نانا جان کی طرح مجھے بھی اپنی دادی اور ان کی خواہش خوشی عزیز ہے، شہود نے کہا۔ قدسیہ کچھ کہہ نہیں سکی، مگر اندر ہی وہ اس موقع پرست اور بلیک میلر کو کوس رہی تھی۔ مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں تو ان امیروں کے سینے پر ایک تمغہ لگنے سے رہ جاتا ہے۔ مروت شرم کی ان سے کیا توقع رکھنا؟ مجھے جذباتی ہونے کے بجائے عقل سے کام لینا ہوگا۔ اگر میں انکار کر دوں تو کیا؟ وہ مجھے پن نہیں دے گا، مگر میں تو وہ مانگ رہی ہوں جو میرے باپ کا ہے، دینا تو اس کے باپ کو بھی پڑے گا۔ مگر کیوں بات بڑھا کے اسے پیچیدہ کروں؟ نانا جان کی سرجری میں دیر ہوگی، اس کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ عروہ کی طرح سوچنا ہوگا۔ سوچتے ہوئے اس نے سامنے رکھی بوتل اٹھائی۔ کیفے بدلے مگر بوتل اس بار بھی اس سے نہ کھلی۔ شہود نے اس سے بوتل مانگنے کے بجائے دوسری بوتل اٹھا کے کھولی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ قدسیہ نے اپنی بوتل رکھ کے کھلی اٹھا لی۔ جب وہ گھر میں کہہ آئی تھی کہ ہسپتال جا رہی ہے تو اسے واپس جا کے سرجری کی تاریخ بتانا تھی، اور اب چلیں۔ وہ پانی پی کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ شہود کو یقین نہیں آیا۔ وہ لفافہ جیب میں رکھ کے اٹھ گیا۔ قدسیہ نے ایسے منٹوں میں پہلی بار کوئی فیصلہ کیا تھا اور اسے نہیں معلوم تھا وہ کیا کرے گی۔ اسے بس یہ علم تھا ڈاکٹر سے بات کر کے اسے سرجری کی تاریخ اور وقت طے کرنا ہے۔ جب شہود پارکنگ کی طرف جا رہا تھا وہ رک گئی۔ میں ایک ضروری کال کر لوں؟ شہود نے مڑ کے دیکھا اور کچھ کہے بنا آگے چلا گیا۔ اس نے ڈاکٹر کو فون کر کے بتایا کہ پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، وہ جب کہیں گے وہ نانا جان کو ہسپتال میں داخل کروا لے گی۔ فون رکھا ہی تھا کہ کار قریب آ کے رکی۔ اس نے پوچھا بھی نہیں تھا کہاں جانا ہے، کتنی دور ہے، وہ اندر بیٹھ گئی۔ شہود نے کار آگے بڑھا لی۔ دونوں خاموش تھے۔ آپ کے یہاں سب کو علم ہے میں آ رہی ہوں؟ نہیں۔ یہ جواب متوقع نہیں تھا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور کئی ساری کمپلیکیشنز ہیں۔ وہ سوچنا بھی چاہ رہی تھی تو اس وقت دادی کے لیے کوئی جذبہ نہیں جاگ رہا تھا، نہ غصہ نہ ہمدردی۔ وہ چل تو پڑی تھی مگر بالکل نہیں جانتی تھی کہ کیا کرے گی۔ اسے ایک دم خالہ کا خیال آیا۔ کوئی ہوتا نہ ہوتا انہوں نے ضرور ناراض ہونا تھا۔ انہیں دنیا میں ایک ہی انسان سے نفرت تھی اور وہ تھی بی اماں۔ وہ کہتے ہوئے بھی اکثر رو پڑتی تھیں کہ ان کی وجہ سے سارے خاندان نے کتنا سہا اور کس قدر سنا تھا۔ اگر فاروق کو اللہ نے نیکی کی ہدایت نہ دی ہوتی تو اس کی دادی کی حرکت نے زہرا کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ مجھے پتہ ہے، اچانک شہود کہنے لگا۔ انہوں نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن ہم دنیا کے سارے غلط کرنے والوں سے نفرت نہیں کر سکتے۔ یہ میں اپنے متعلق کہہ رہا ہوں۔ اس نے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ تمہیں تو سارے اختیار ہیں نفرت کرنے کے، بس خیال رہے کہ اب وہ اس سٹیج پر ہیں کہ ہم انہیں ان کی غلطیاں یاد دلا کے شرمندہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے تڑک کے پوچھا۔ شہود نے اسے یوں دیکھا کہ وہ جھٹ کہہ اٹھی، تو آپ کو مجھے پہلے ڈھونڈنا چاہیے تھا، اب کیا فائدہ؟ اس نے پرس کو سختی سے دبوچا۔ جب میں اپنے دل کی سنا نہیں سکتی تو ان سے ملنے کا کیا مطلب؟ شہود چپ رہا۔ گھر زیادہ دور نہیں تھا، جلد ہی وہ اس عالی شان بنگلے کے قریب پہنچ گئے۔ اس نے ذہن میں اگلے کچھ منٹ ترتیب دیے۔ سیدھا دادی کے کمرے میں جائے گی، سلام کرے گی، چند منٹ بیٹھ کے ان کی بات سنے گی، اپنا منہ بند رکھے گی اور پن والا لفافہ لے کے واپس گھر۔ وہ دونوں ایک ساتھ اپنی اپنی جانب کا دروازہ کھول کے باہر نکلے۔ لان خاصا بڑا تھا اور خوبصورت بھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے پورچ میں آئی اور وہاں سے ڈرائنگ روم میں۔ اس کے گھر سے بڑا تو صرف ڈرائنگ روم تھا۔ کہیں خیال کل بلایا کہ تمہاری دادی تمہیں یہیں رکھنا چاہتی تھیں، اس لان، اس ڈرائنگ روم میں، اور اس نے خود کو ڈپٹا کہ شرم کرو، پہلے قدم پر ہی مادیت پسندی پر اتر آئیں۔ بیٹھو، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود اندر بڑھا۔ وہ بیٹھی نہیں۔ مما، مما، وہ وہیں سے آواز دیتا اندر غائب ہو گیا۔ کدھر ہوگا ان کا روم؟ اسے کسی اور سے مطلب نہیں تھا۔ چاروں طرف نظر ڈالنے کے بعد اس نے اوپر دیکھا۔ مریض کو اوپر تو نہیں رکھیں گے، ادھر ہی کہیں ہوں گی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں۔ خالہ نے ہی اسے یاد کروایا تھا کہ اس کے ابو کے 3 بھائی تھے، ان کا مقام تیسرا تھا۔ ذرا دیر بعد شہود سیدہ کے ساتھ واپس آیا۔ ان کے چہرے پر خوشی اور اشتیاق تھا۔ ماشاءاللہ، تم تو ہو بہو زہرا کی کاپی ہو، انہوں نے قریب آ کے کہا۔ ذرا رکیں، جھجکیں اور پھر اسے گلے لگا لیا۔ وہ اس کے لیے تیار نہ تھی۔
وہ نہ ان جیسی گرم جوشی دکھا پائی نہ ہی مروت۔ سیدہ اس سے دور ہوئیں تو ان کی آنکھیں بھیگی تھیں اور یکایک اسے یاد آیا کہ نانا انہی کی بات کر رہے تھے جو اس کی امی کی اچھی سہیلی تھی۔ میں تو یہی سمجھتی رہی وہ اپنے گھر میں شاد آباد ہے، یہ تو اب پتہ چلا وہ کب کی جا چکی۔ بیٹھو کہتے ہوئے وہ خود بھی بیٹھ گئیں۔ قدسیہ بھی ٹک گئی۔ اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ ایک بھائی اور بہن۔ انکل آنٹی، تمہارے نانا نانی کیسے ہیں؟ نانی تو کب کی وفات پا چکی، نانا جان الحمدللہ حیات ہیں۔ شہود کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے کم سے کم قدسیہ کے تعلق سے اہم اور ضروری باتیں انہیں بتا دینی چاہیے تھیں۔ پہلے بی اماں سے مل لیں، آپ پھر باتیں کیجیے گا، اس نے سیدہ کو مخاطب کیا۔ ہاں ہاں آؤ، وہ کھڑی ہوئی۔ تم ذرا باقیوں کو اطلاع دو، قدسیہ کو بی اماں کے پاس میں لے جاتی ہوں، تم بھی وہیں آنا، بیٹے سے کہہ کر انہوں نے اسے ساتھ آنے کو کہا۔ آؤ، وہ شہود پر ایک نظر ڈال کر ان کے پیچھے ہو لی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم سے لگا پہلا کمرہ ہی ان کا تھا۔ سیدہ نے دستک دے کر دروازہ کھولا۔ سو رہی ہیں؟ اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ نہیں۔ انہوں نے چشمہ اور اخبار ایک طرف رکھا۔ دیکھیں شہود کسے لایا ہے؟ انہوں نے مڑ کے اسے دیکھا جو دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کے اسے اندر آنے کو کہا اور وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ شجاع کی بیٹی قدسیہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ اسے اس جملے سے اختلاف تھا۔ وہ ملنے آئی نہیں تھی، بلیک میلنگ کے ذریعے لائی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اسے اپنے والدین اور نانا نانی کی تربیت ثابت کرنی تھی، سو اپنے جذبات پر پردہ ڈالا۔ وہ بڑے سے پلنگ پر سرخ سفید رنگت اور سفید بالوں والی فربا بزرگ کی امید نہیں کر رہی تھی، جن کی صورت پر نرمی اور شفقت بھی تھی۔ وہ تو کوئی سانولی مہندی لگے بالوں والی کھرانٹ، سخت، دبلی، تیز ترار قسم کی بوڑھی کی توقع کر رہی تھی، جس کے چہرے سے مکاری اور غرور چھلکتا ہو۔ خالہ کی باتوں نے اس کے ذہن میں یہی خاکہ بنایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ان کی آواز میں لرزش تھی اور جواب دینے سے پہلے ان کے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یہاں آؤ۔ اتنے جذباتی منظر میں بھی ان کا لہجہ حکمیہ سا تھا، جس میں نرمی تھی کہ وقت سب کو بدل دیتا ہے۔ جاؤ۔ سیدہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی۔ پلنگ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ انہوں نے اپنے بازو وا کیے۔ دل تو کیا کہہ دے وہ اس لگاوٹ کے لیے تیار نہیں، مگر وہ خود بخود ان کے گلے جا لگی۔ وہ اسے سختی سے خود میں سمیٹے رونے لگی تھی۔ ان کے بیٹے کے وجود کا حصہ ان کی باہوں میں تھا۔ شہود اندر آیا تو بی اماں رو رہی تھی۔ سیدہ اپنی آنکھیں بار بار خشک کر رہی تھیں اور قدسیہ جھکی ان کے گلے لگی تھی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ طبیعت خراب نہیں ہونے دیں گی۔ وہ پلنگ کی دوسری طرف جا کے کھڑا ہو گیا۔ قدسیہ نے خود کو ان سے دور کیا۔ تم نے مرنے سے پہلے میری خواہش پوری کر دی۔ انہوں نے شہود کے ہاتھ تھام لیے۔ جیتے رہو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ چومے، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ انہوں نے ہاتھ اپنے قریب رکھا اور خود ایک طرف کھسکنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ کنارے ٹک گئی۔ کتنی باتیں ہیں، کیا پوچھوں پہلے؟ انہوں نے نم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کا دل کیا کھڑی ہو جائے اور اس کے پاس جتنے سوال ہیں وہ سب ابھی اور اسی وقت ان سے پوچھ ڈالے، لیکن آج بدن سوچوں کا تابع نہیں رہا تھا۔ وہ برف کے تودے کی طرح سرد سی بیٹھی رہی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ کالج جاتی ہو؟ نہیں۔ اچھا، آفس سے آئی ہو؟ میں جاب نہیں کرتی۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اچھے ہیں۔ تمہاری ماں زہرا کیسی ہیں؟ اس نے چند پل انہیں دیکھا۔ وہ باری باری سب کا پوچھیں اس سے پہلے ایک بار ہی انہیں بتا دینا بہتر۔ امی، ابا، نانی جان تینوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ نانی جان کو کافی سال ہو گئے ہیں، امی ابا کو 4 سال۔ ان کے چہرے پر بے یقینی اور دکھ پھیل گیا۔ بی اماں؟ شہود کو غلطی کا احساس ہوا۔ اسے انہیں کچھ باتیں پہلے بتا دینی چاہیے تھیں۔ ایک ساتھ کئی انکشاف اور قدسیہ سے ملاقات ان کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ آپ سب آج ہی نہ پوچھ لیں، یہ اب مل گئی ہیں۔ قدسیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کا دوبارہ آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں بی اماں، آپ طبیعت بھی سنبھالیں۔ سیدہ بھی قریب آئیں۔ اس کے لیے کچھ لاؤ۔ کیا کھاؤ گی بیٹا تم؟ کیا پسند ہے تمہیں؟ قدسیہ نے طنزیہ مسکراہٹ کو بمشکل روکا۔ اسے یہ محبت اور پرواہ مصنوعی، مطلبی لگ رہی تھی۔
کچھ نہیں، میں اب چلوں گی، گھر میں کسی کو بتایا بھی نہیں ہے میں نے۔ وہ کھڑی ہوئی اور شہود کو دیکھا۔ کچھ دیر ٹھہرو بیٹا، چائے تو لو۔ سعیدہ نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے صوفے پر بٹھایا۔ میں ابھی آئی۔ وہ باہر چلی گئیں۔ کیا ہوا تھا زہرا کو؟ ان کی آواز اب پہلے سے نحیف تھی۔ اسٹروک۔ وہ بے ہوش ہو کے گریں تو پھر ہوش میں نہیں آئیں۔ تمہارے نانا کیسے ہیں؟ کچھ وقفے تک بڑی بوجھل سی خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھا۔ قدسیہ کی نظر بے ساختہ ہی اس کی جانب اٹھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہیں، چند دنوں میں ان کی برین سرجری ہے۔ دوسرا جملہ بے ارادہ ہی غصے میں شہود کو جتانے کے لیے نکلا تھا۔ اوہ میرے مالک! انہوں نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ان کی کیفیت بدل رہی تھی۔ شہود نے کوئی بٹن دبایا، دور سے بزر جیسی آواز آئی اور اگلے پل ہی یونیفارم پہنے نرس دروازے سے اندر آئی۔ آپ باہر جائیں، نرس نے شہود سے کہا اور نیم بے ہوش سی بی اماں کی طرف بڑھی۔ وہ شہود کے قریب آنے سے پہلے ہی گھبرا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ آؤ۔ وہ اسے پہلے چلنے کا اشارہ کرتا رک گیا۔ قدسیہ نے ایک نظر پلنگ پر ڈالی جہاں نرس ان کے بازو میں آلے کا بیلٹ لگائے بلڈ پریشر جانچ رہی تھی۔ وہ آگے اور اس کے پیچھے شہود باہر نکلا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ کبھی بی پی لو ہوتا ہے یا کبھی ہارٹ ریٹ سلو ہو جاتا ہے، کوئی ایک پرابلم نہیں ہے۔ وہ حد درجے سنجیدہ تھا۔ وہ پھر ڈرائنگ روم میں تھے۔ میں جاؤں گی اب، آپ آنٹی سے چائے کا منع کر دیں۔ شہود نے ذرا ناگواری سے اسے دیکھا۔ دادی کا یہ حال دیکھنے کے بعد بھی اسے بس اپنی بڑی تھی۔ اسی وقت سعیدہ اندر آئیں۔ ان کے پیچھے ٹرالی لیے ملازمہ تھی اور اس کے پیچھے نیلوفر اور فرزانہ۔ گھبراؤ نہیں بی اماں، ٹھیک ہیں، بس زیادہ جذباتی ہو جائیں تو ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ انہوں نے قدسیہ کو تسلی دی جسے کوئی فکر نہ ہونے کے احساس پر بیٹا خفا کھڑا تھا۔ بیٹھو، یہ تمہاری نیلوفر تائی ہیں اور یہ فرزانہ چاچی۔ انہوں نے باری باری تعارف کروایا۔ ان کے رویوں سے اسے اندازہ ہوا کہ بی اماں کی طبیعت کے یہ اتار چڑھاؤ ان کے لیے نئے نہیں بلکہ معمول ہیں۔ وہ تینوں ساتھ والے صوفے پر بیٹھیں تو اسے بھی بیٹھنا پڑا۔ ملازمہ نے چائے کا کپ اسے دیا اور کوئی پلیٹ اٹھا رہی تھی کہ اس نے منع کر دیا۔ سعیدہ نے کچھ بتا دیا تھا، پھر بھی وہ دونوں اسی سے ملتے جلتے سوال کر رہی تھیں۔ رکو تھوڑی دیر، بچے آ جائیں گے، سب سے مل کے جانا۔ وہ اجازت لے کر کھڑی ہوئی تو نیلوفر نے کہا، میں گھر پہ بتا کے نہیں آئی ہوں۔ تو کیا یہ تمہیں راستے میں کہیں ملی؟ فرزانہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس شہر میں نہیں رہتے ہیں، اتفاق سے آج ادھر آئیں تو ملاقات ہو گئی، ورنہ میں پہلے سے اطلاع دے کر ملواتا۔ شہود ان کے سوال کو بخوبی سمجھ رہا تھا، اسی لحاظ سے انہیں جواب دیا۔ وہ داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے پیچھے شہود اور سعیدہ تھے۔ تمہارے لیے یہ سب کچھ ایزی نہیں ہوگا۔ زینے اترنے سے قبل اس نے مڑ کر انہیں دیکھا تو سعیدہ نے کہا، تم پھر بھی آئیں، بہت شکریہ۔ اپنے نانا جان سے سلام کہنا، میں آؤں گی جلد ان سے ملنے۔ اتنے افراد میں اسے بس یہ خاتون اچھی لگی تھیں۔ شہود تمہیں گھر ڈراپ کر دے گا، آتی رہنا بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ اللہ حافظ کہہ کر زینے اتر گئی۔ شہود کار گیٹ کے پاس روکے کھڑا تھا۔ وہ اندر بیٹھی اور کار آگے بڑھ گئی۔ مجھے بس سٹاپ تک چھوڑ دیں۔ شہود چپ رہا۔ کچھ دیر بعد جب اسے راستے کا احساس ہوا تو دماغ گھوم گیا۔ وہ اس کا مالک تھا، سرپرست تھا، نہ دوست جو اس کی بات نظر انداز کرنے کا حق رکھتا۔ یوں زبردستی کی دھونس جمانے والے اسے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ وہ پھٹ پڑتی۔ اس سے قبل ہی دماغ نے سمجھایا کہ مقابل شاید اس کے رد عمل سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہی یہ کر رہا ہے، اور اس نے خود کو بڑے ضبط سے روک لیا۔ آپ مجھے وہ انویلپ دیں اور کار سائڈ میں روکیں۔ جب غصے پر مکمل قابو پا لیا تو اس نے عام لہجے میں کہا، میں تمہیں گھر ڈراپ کر رہا ہوں۔ اس نے بھی اتنے ہی عام لہجے میں جواب دیا۔ اب بحث کیسے نہ ہو۔ اچانک ایک دن اجنبیوں کی زندگی میں آ کر رشتہ دار جیسا ایکٹ کرنا آپ کے لیے ممکن ہو، میرے لیے نہیں۔ میں خود گھر چلی جاؤں گی۔ جس طرح اب تک خاموش تھی ویسے ہی سارا راستہ رہو تو تمہارے لیے بھی رشتہ دار جیسا ایکٹ کرنا ممکن ہوگا۔ اٹس ویری ایزی۔ اس کی نظر راستے سے ادھر ادھر نہیں ہو رہی تھی اور قدسیہ کی اس کی شکل سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ آپ یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ آپ مجھ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، اس لیے میں سب کچھ سنتی اور مانتی جاؤں گی۔ پن والا بلیک میل مان لینا میری مجبوری نہیں تھی، بلکہ میں خواہ مخواہ بات بڑھانا اور الجھانا نہیں چاہتی تھی۔
آپ اسے میری کمزوری سمجھنے کی بھول نہ کریں۔ تو اب کیوں بات بڑھا اور الجھا رہی ہیں؟ گھر ہی جانا ہے، وہیں ڈراپ کروں گا، اور یہ بھی کوئی احسان نہیں ہوگا۔ میں بھی اپنی مما کی بات مان رہا ہوں۔ اس پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تیز اور چپتی نظروں سے اسے بڑی دیر تک گھورنے کے بعد وہ سامنے دیکھنے لگی کہ شہود پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ باقی راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ وہ چونکی اس وقت جب کار گھر کی بجائے کہیں اور رکی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور وہ ATM کے سامنے تھے۔ اس نے الجھ کے اسے دیکھا۔ کارڈ لے لو۔ بیلٹ نکال کر باہر نکلنے سے پہلے اس نے قدسیہ سے کہا۔ اس کے پیچھے وہ پرس لیے برداشتہ خاطر سی باہر آئی۔ وہ اسے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ATM کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اس کی بیزاری پھر غصے میں ڈھلنے لگی۔ مذاق سمجھ رکھا ہے؟ وہ تپی سی اندر کے سرد ماحول میں داخل ہوئی۔ پن جنریٹ کر لیں، OTP کے لیے میرا فون ضروری ہے۔ وہ ایک طرف کھڑا اسے مشین کے سامنے جانے کی جگہ دے رہا تھا۔ قدسیہ کو سمجھتے ہی اپنے بیوقوف بن جانے کا خیال مزید غضبناک کر گیا۔ اس نے پرس سے کارڈ نکالا اور مشین کے سلاٹ میں ڈالا۔ اسکرین پر نظر آ رہی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے اس نے جنریٹ پن یوزنگ OTP منتخب کیا۔ چند لمحے بعد شہود کے فون میں اشارہ گونجا۔ اس نے 4 عدد بلند آواز میں پڑھے اور اس نے ٹائپ کیے، جس کے بعد اسے اپنی مرضی کا پن لکھنا تھا۔ ذہن میں کوئی خاص تاریخ آئی نہ دن۔ کچھ دیر ہاتھ روک کے اس نے آج کی تاریخ اور مہینہ اعداد میں لکھ دیا۔ اس کے بعد پن کی تصدیق کی اور کارڈ سلاٹ سے نکالا۔ شہود اس سے پہلے باہر چلا گیا اور وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پاتی ذرا دیر بعد باہر آئی۔ وہ کار کے اندر بیٹھتے ہی کہنا چاہتی تھی کہ اس جھوٹ کی کیا ضرورت تھی، میں یوں ہی مل لیتی ان سے، مگر نہیں کہا، کیونکہ فوراً احساس ہوا تھا کہ یہ بلیچ والا سفید جھوٹ ہوتا۔ گھر کے آگے کار رکی۔ اس نے سوچا تھا کہ سختی سے اسے جتا دے گی کہ آئندہ وہ کسی حال میں اس کے گھر نہیں جائے گی، مگر اس وقت اس کا اسے دیکھنے اور مخاطب کرنے کا دل نہیں کیا۔ اس نے دروازہ کھولا، اسے اندر بلانا تو دور، وہ شکریہ کہے بنا اتر گئی۔ شہود اپنی جانب کا دروازہ کھول کے باہر آیا۔ مجھے اپنے نانا جان سے ہی ملوا دو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ وہ بل خواہ کے پلٹی۔ رشتہ دار ہیں میرے، یہاں صرف میں کچھ لگتی ہوں آپ کی، اور مجھے بھی مزید آپ سے ملنے میں دلچسپی نہیں ہے۔ اسے بری طرح احساس ہو رہا تھا وہ اپنی خوشی اور مرضی کے بنا اس کے ہاتھ کھلونا بن گئی تھی۔ اس نے جیسا چاہا ویسا اس سے کروا لیا تھا۔ اس سے اس وقت خود پہ غصہ تھا اور وہ نکل شہود پہ رہا تھا۔ تمہیں نہ ہو لیکن گھر کے باقی افراد کو تو ہو سکتی ہے۔ قدسیہ کو لگا وہ مسلسل اس سارے فساد میں اسے غیر اہم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی وہ جب چاہے اسے اپنے گھر لے جائے گا، جب چاہے اس کے گھر آئے گا۔ اس کے چاہنے نہ چاہنے یا غصہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ روپیوں کے لیے اس کی محتاج ہے۔ اسے اس وقت کارڈ اس کے منہ پہ مارنے کے بعد دروازہ بھی دھار سے بند کرنا چاہیے تھا۔ تو کیا وہ اسی انتظار میں ہے کہ میں یہ دونوں کام کر گزروں؟ وہ اپنے ازلی اعتماد سے چلتی اس کے سامنے آ کے رکی۔ ضرور ہوگی کہ ہم سب مہمان نواز ہیں، اور یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ میں پن کی وجہ سے آپ کے ساتھ چل پڑی تھی۔ وہ میری تربیت کا حصہ ہے کہ نانا جان کی بات میں ٹال نہیں سکتی۔ وہی نانا جو بیگم سلطانہ کے ہاتھوں اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی مجھے ان سے ملنے کا کہہ رہے تھے کہ آخری وقت میں بزرگوں کے ساتھ اختیار اور قوت ہونے کے باوجود درگزر سے کام لینا چاہیے، کہ یہ مظلوم کا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، میں پیسوں کے لیے مجبور نہیں، بلکہ بہت سٹرونگ اور سیکیور ہوں کہ اب مجھے پتہ ہے اپنے بیلز کس پتے پر بھیجنے ہیں۔ چند ثانیے اسے دیکھنے کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جا کے اس نے قصداً دروازہ دھیرے سے بند کیا اور اسے یہ دکھا کے خوش نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے اندر کس قدر شدید طوفان اٹھا ہے۔ شہود کچھ دیر دروازے کو دیکھتا رہا۔ وہ واقعی اندر جانا چاہتا تھا، مگر پھر خاموشی سے کار کی طرف مڑ گیا۔ بہت دیر کر دی بیٹا۔ وہ باورچی خانے سے پانی پی کر خود کو ٹھنڈا کر کے سیدھی نانا جان کے پاس آئی تھی۔ جی نانا جان۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔
میرا اپلیکیشن اور ریکویسٹ اپروو ہو گئی ہے، جلد ہاسپٹل والے سرجری کی ڈیٹ بتائیں گے۔ اچھا، راستے میں مجھے وہ بھی مل گئے تھے، شہود شفیع احمد، اور مجھے آپ کی بات یاد آئی تو میں نے سوچا اب آ ہی گئی ہوں تو ان سے مل لوں، پھر سرجری کی وجہ سے وقت نہیں ملے گا۔ بہت اچھا کیا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا انشاءاللہ۔ وہ کچھ بول نہ سکی، کچھ دیر بعد یاد آیا تو گویا ہوئی۔ وہ سیدہ آنٹی، انہوں نے سلام کہا ہے آپ کو، سب آپ کا پوچھ رہی تھیں، کہا ہے ملنے آئیں گی۔ وعلیکم السلام۔ سیدہ نیک فطرت خاتون ہیں، ایک تمہاری دادی کا مزاج ہی مختلف تھا، ورنہ شجاع کے بھائی بہت سمجھدار تھے، لیکن ضدی ماں کے آگے نہ کچھ کہہ سکتے تھے نہ کر سکتے تھے، پھر بھی شفیع نے کافی مدد کی تھی۔ ارے تم کب آئیں؟ عروہ اندر آئی۔ ابھی کچھ منٹ پہلے۔ شاکر کہاں ہے؟ ذرا دیر پہلے باہر گیا ہے۔ پھر اس نے عروہ کے استفسار پر اسے بھی وہی کہانی سنائی جو نانا جان سے کہی تھی۔ البتہ عروہ کے جواب نانا جان جیسے نہ تھے۔ اسے اس گھر، اس خاندان اور دادی سے ملاقات کی ساری تفصیل چاہیے تھی۔ خالہ سے یہ بات چھپ نہیں سکتی تھی۔ وہ فوراً رکشہ کر کے گھر پہنچی۔ تم سے یہ امید نہیں تھی، کیسے بھول گئی تم اپنی ماں کا دکھ، اس کے ساتھ جو اس عورت نے کیا تھا؟ کیا کچھ نہیں چھین لیا اور آج تک پلٹ کے نہ دیکھا پوتی کو؟ چلو مان لیا ہم ان سے چھپ گئے، لیکن کیس ہارنے کے بعد ایک بار ملتی تو آگے تمہارا خرچہ ہی اٹھا لیتی۔ اس جیسی ناگن عورت سے ملنے گئی تم؟ صرف اس کی خود غرضی اور ضد کی وجہ سے تمہیں فاروق بھائی کی فیملی نے عروہ شاکر جیسا پیار نہیں دیا۔ آپا سے خفا اور شاکی رہے۔ ان کی بے یقینی، افسوس اور غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے گھنٹہ بھر سے وہی سب باتیں گھما پھرا کے کئی بار کہہ چکی تھی، مگر تھکی نہیں تھیں۔ اب قبر میں پیر لٹکے ہیں تو پوتی یاد آ گئی، اور بے وقوف پوتی دوڑ کے مل بھی آئی۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ جیسے کو تیسا سنا نہیں تم نے؟ یہ ان کے کیے کا پھل کاٹنے کا وقت ہے۔ قدرت نے انتظام کیا ہے یہ کہ اب تڑپنے دیا جائے اسے، جس نے دوسرے معصوموں کی زندگی اجیرن کی تھی۔ مجھے تو ان کے گھر والوں پہ حیرت ہے، انہیں بھی کوئی شرم نہیں۔ قسم سے کہہ رہی ہوں، تم نے اپنی ماں کو دیکھا ہوتا نا تو کبھی نہیں کرتی ایسا۔ وہ روحان سی ہو گئیں۔ انہوں نے صرف آپا کو نہیں ستایا، ہمارا سارا گھر برباد ہوا ان کی وجہ سے۔ بھائی ابا سے آج تک ناراض ہیں کہ وہ شہر چھوڑ کے سب سمیٹ کے یہاں آ گئے۔ میرے سسرال والے آج تک تانا دیتے ہیں کہ ابا نے جہیز نہیں دیا، کیونکہ یہاں سے وہاں آنے جانے میں ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ میں نے ساری عمر اس وجہ سے سر جھکایا ہے کہ اکلوتی بہو ہوں جو خالی ہاتھ آئی تھی۔ تم اتنا سب بھول کے کیسے ان سے میل ملاپ کو چلی گئیں؟ خالہ، اس نے شانوں سے تھام کے بٹھایا، نانا جان چاہتے تھے میں مل لوں، ابا بھی نہ۔ یہی ایک بات انہیں کچھ شانت کر سکتی تھی۔ عروہ نے انہیں چائے کا کپ تھمایا، قدسیہ نے انہیں پانی کا گلاس دیا جو وہ کب سے لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے پہلے پانی پیا، پھر چائے پینے لگیں۔ ویسے کیسی ہے وہ؟ ان کی آواز میں حقارت تھی۔ بیمار ہیں۔ اسے بڑا سنبھل کے بولنا تھا، اور وہ وہی کر رہی تھی، ورنہ انہیں پھر مشتعل ہونے میں دیر نہیں لگنی تھی۔ جس دن سرجری تھی اس سے ایک دن پہلے نانا جان کو ہسپتال میں داخل ہونا تھا۔ وہ تینوں ان کے ساتھ ہسپتال گئے تھے، کچھ ضروری تفتیشی جانچ ہونی تھی۔ رات اس نے رکنا چاہا، مگر شاکر نے شام سے ہی ان دونوں کو گھر بھیج دیا۔ ساری رات نیند نہیں آئی، اور اگلے دن وہ دونوں صبح کی پہلی بس سے ہی ہسپتال پہنچ گئیں۔ خالہ کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ان کے لیے دن بھر گھر سے دور رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ فون پر پل پل کی خبر لے رہی تھیں۔ شاکر نے ماموں جان کو بھی فون کر دیا تھا، پھر بھی ہسپتال میں ان کا اتا پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کنسنٹ پر اس کے دستخط لینے سے پہلے اسے جو باتیں کہیں وہ سن کر ایک بار اس کا دل کیا نانا جان کو ایسے ہی لے کر گھر لوٹ جائے، مگر اگلے پل اس نے اللہ پر توکل کے ساتھ دستخط کر دیے۔ اوٹی کے باہر انتظار گاہ میں بیٹھے گھنٹوں گزر گئے، مگر کسی نے آ کے تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دعائیں مانگنے میں مشغول تھی جب عروہ نے اسے سینڈوچ دیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا۔ اچھا پانی تو پی لو۔ عروہ نے اس کو بوتل تھمائی۔ اس نے ڈھکن گھمایا مگر ناکام رہی۔ وہ مکمل گھوم رہا تھا، پھر بھی کھل نہیں رہا تھا۔ اس نے عروہ کو آواز دینے ذرا مڑ کے دیکھا، اور اسی وقت شہود نے اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر ایک جنبش میں کھول کے واپس کی۔ بوتل تھامتے ہوئے اس نے پوچھنا چاہا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، مگر پھر یاد آ گیا کارڈ اسی کا ہے، ہر ٹرانزیکشن کا SMS اور ای میل اسے پہنچ ہی رہا ہوگا۔ وہ واپس شاکر کے
پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ تب وہ چونکی۔ شہود ابھی نہیں آیا تھا۔ عروہ اور شاکر کو دیکھ کے لگ رہا تھا وہ بہت دیر وہاں موجود تھا۔ شکر ہے خالہ نہیں آئی یہاں۔ اسے گھورتے ہوئے وہ واپس اپنی دعاؤں اور اذکار میں لگ گئی۔ ذہن اس وقت کہیں اور الجھنے کو تیار نہ تھا۔ بڑی دیر بعد ڈاکٹر نے باہر آ کے کہا کہ سب ٹھیک ہے، مگر ابھی وہ ICU میں منتقل ہوں گے اور وہیں کچھ وقت انہیں زیر نگرانی رکھا جائے گا۔ انتہائی نگہداشت میں ان کے پاس جانے کی اجازت نہ تھی۔ بس شیشے کے پار سے سب نے دیکھ لیا اور اب تک صبر کرنے والے ان تینوں کی آنکھیں نانا جان کو اس حال میں دیکھ کے بھیگ گئیں۔ رات ہو گئی تھی اور انہیں بس سے گھر جانا تھا۔ شاکر ہسپتال میں رک رہا تھا اور ان دونوں کو جلد سے جلد گھر بھیجنے کے فراق میں تھا، جبکہ وہ دونوں چاہ رہی تھیں کسی طرح نانا جان کو ہوش آ جائے، اس کے بعد وہ گھر کے لیے نکلیں گی۔ میں فون بلکہ ویڈیو کال کرتا ہوں نا، جیسے ہی انہیں ہوش آئے گا، شاکر بولا۔ لاسٹ بس بھی چلی گئی تو مشکل ہوگی۔ وہ انتہائی نگہداشت کی انتظار گاہ سے باہر آئے تو شہود وہیں لابی میں موجود تھا۔ شاکر سے سننے کے بعد کہ وہ گھر جا رہی ہیں، اس نے اپنی خدمات پیش کیں جو اس نے فوراً مان لیں۔ نہیں شاکر، ہم چلے جائیں گے بس سے۔ جب شہود بھائی ہیں تو کیا ضرورت ہے، آپ ان کے ساتھ جائیں، مجھے بھی تسلی رہے گی۔ اس کا دل کیا پوچھے کہ ان کی اتنی دوستی کب ہوئی۔ شہود کے ان کے زندگی میں آنے سے پہلے اس کی تسلی کیسے ہوتی تھی؟ اسے شاکر پر بہت غصہ آیا۔ چلو قدسی، عروہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہم تھک گئے ہیں اور کل صبح واپس آنا ہے۔ اب ہاں نہ اور بحث میں ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ اس کے بہن بھائی ہی دشمن ہو رہے تھے تو وہ کیا کرتی؟ شہود شاکر سے مصافحہ کرنے کے بعد باہر کی طرف چل پڑا۔ ایک اجنبی کو اتنا سگا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے جاتے ہی اس نے شاکر کو ڈانٹا۔ آپ کے کزن ہیں اور اجنبی کہاں سے ہو گئے؟ جائیں آپ دونوں، میں نانا جان کی اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا۔ ان کے جانے سے پہلے ہی وہ واپس انتظار گاہ کی جانب چلا گیا۔ وہ داخلی گیٹ کے قریب کھڑی تھیں۔ کچھ دیر بعد شہود کی کار پاس رکی۔ اس نے اس بار پچھلا دروازہ کھولا۔ عروہ اگلی نشست پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ کوشش کرتی رہی کہ نیند میں اونگنے جھومنے نہ لگے، مگر کئی بار وہ جھٹکے سے جاگی تھی کہ نیند پر اس کا بس نہیں رہا تھا۔ آخر اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے پیچھے سر ٹکا کے آنکھیں بند کیں اور دوپٹہ یوں پھیلا لیا کہ اس کا چہرہ چھپ جائے۔ گھر پہنچنے کے بعد عروہ نے پیچھے مڑ کے اسے ہلایا۔ اس نے کچھ نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں اور اس نے کچھ دیر عروہ کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور پھر دروازہ کھول کر اتر گئی۔ جب وہ دروازے کا قفل کھول رہی تھی، پیچھے عروہ شہود کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اندر آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اس کا جواب سنے بغیر ہی وہ اندر چلی گئی۔ ذرا دیر بعد عروہ تنہا ہی اندر آئی۔ شاکر کو ٹیکسٹ کر دو، ہم پہنچ گئے ہیں۔ جوتے اتار کے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے عروہ سے کہا اور کپڑے نکال کر پٹ کو بند کیے بنا ہی پلٹتے ہوئے گویا ہوئی، اب پکانے کی ہمت نہیں ہے، فریج میں بریڈ کا پیکٹ تھا نا، انڈے بنا لو پلیز، وہی بریڈ سے کھا لیں گے، میں شاور لے کر نکلتی ہوں۔ ان کے گھر میں عروہ ہر قسم کے انڈے بنانے کی ماہر تھی، لہٰذا یہ کام ہمیشہ اس کا ہی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے باورچی خانے کا کوئی کام نہیں آتا تھا۔ وہ جب نہا کے باہر آئی تو آملیٹ یا انڈے پکنے کی مہک کی توقع کر رہی تھی، مگر باورچی خانے میں ایسی کوئی ہلچل نہ دیکھ کے اسے لگا عروہ سو گئی ہے۔ وہ خود ہی آملیٹ بنانے کے بعد اسے جگانے کا سوچتی اندر آئی تو ٹھٹک گئی۔ عروہ چھوٹی سی میز پر ڈبوں سے کھانا نکال رہی تھی۔ اتنی جلدی آ گیا؟ اس نے کرسی سنبھالی کہ ایک تو بھوک لگی تھی، دوسری چائنیز کی خوشبو، راستے سے پیک کروایا تھا۔ شہود بھائی نے کہا اب کہاں گھر جا کے پکایا جائے گا؟ عروہ نے کانٹا نوڈلز کی رکابی میں رکھ کے رکابی اس کے آگے رکھی کہ اسے نوڈلز پسند تھے اور خود اسے چاول۔ میرے باپ کے ہی پیسے ہیں۔ سارے برے خیالات اور غصے کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس نے خود سے کہا اور کانٹا نوڈلز میں الجھایا۔ اگلا دن پچھلے دن سے زیادہ تشویش اور فکر لیے بیدار ہوا تھا۔ اس وقت خالہ بھی موجود تھیں۔ وہ شاکر سے سننے کے بعد ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگی کہ وہ ہی زیادہ بہتر بتا سکتا تھا۔ دوپہر کے وقت ڈاکٹر سے ملاقات ممکن ہو سکی۔ جراحت کے نتائج ویسے نہیں تھے جیسی امید تھی۔ مزید کچھ ٹیسٹ اور انتظار کے بعد ڈاکٹر واضح کچھ بتا سکتے تھے کہ اگلے اقدام
کیا ہوں گے؟ نانا جان اب بھی انتہائی نگہداشت میں ہی تھے۔ ان دونوں نے شاکر کو گھر بھیجا، وہ خالہ کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ عروبہ اس کے لاکھ اصرار کے بعد بھی جانے کے لیے نہ مانی۔ نانا جان ہوش میں آ گئے تھے۔ وہ باری باری ان سے مل بھی آئی تھی، لیکن ابھی انہیں مزید انتہائی نگہداشت میں ہی رکھا جانا تھا۔ وہ سب روز دوسرے شہر سے یہاں آنا جانا نہیں کر سکتے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ہی رکے گی۔ شاکر اور عروبہ کی پڑھائی بھی متاثر ہو رہی تھی۔ اس کے فون پر اجنبی نمبر سے کال آئی تھی تو اس نے نظر انداز کر دی۔ جب تیسری دفعہ بھی اسی نمبر سے کال آنے لگی تو عروبہ نے کہا اٹھا لو۔ اس نے فون ریسیو کیا تو دوسری طرف سعیدہ تھیں۔ نانا جان کی خیریت پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا بیٹا اپنے گھر سے آنا جانا کرنے کے بجائے یہاں آ جایا کرو آرام کے لیے۔ اپنے بہن بھائی سے بھی کہو، وہ بھی کچھ دن ٹھہر جائیں گے، جگہ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ شکریہ آنٹی، لیکن عروبہ اور شاکر کی کلاس سے ہیں، دونوں کل سے کالج جائیں گے۔ میں ادھر نانا جان کے پاس ہی رکوں گی، یہاں بھی آرام ہی ہے۔ عروبہ نے اسے اشارے سے کچھ کہنا چاہا جو اس نے مکمل اندیکھا کیا۔ انہوں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، تاہم اسے پیار سے سمجھایا کہ کسی بھی وقت کال کرنے یا گھر آنے کے لیے اسے سوچنے اور جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے دل میں کہا ہاں تو وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ وہ بھری بیٹھی تھی کہ اگر شہود آیا تو اسے صاف منع کر دے گی، اسے اس کے معاملات اور اس کے بہن بھائی سے زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کا کچھ نہیں لگتا ہے۔ شام میں ملاقات کے اوقات میں شہود کے ساتھ سعیدہ کو دیکھ کے اس کا سوچا سمجھا سب یوں ہی رہ گیا۔ وہ نانا جان سے مل کر آنے کے بعد ان دونوں کو کینٹین چلنے کا کہنے لگیں۔ نانا جان کے پاس ایک اٹینڈنٹ کا ہونا ضروری ہے، آپ عروبہ کے ساتھ چلی جائیں۔ شہود ہے نا یہاں؟ وہ پہلے ہی ایک کرسی سنبھال چکا تھا۔ آؤ تم دونوں صبح سے یہیں ہو، تھوڑا باہر نکلتے ہیں۔ انہیں جانا پڑا۔ عروبہ یوں سوال جواب اور باتیں کر رہی تھی جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ کیفے میں آ کے انہوں نے ہی کاؤنٹر پہ آرڈر دیا اور ٹرے لیے میز پہ آئیں جس میں کافی، پیسٹری اور برگر تھے۔ اس ہسپتال میں وہ نانا جان کا علاج کبھی نہ کر پاتی اگر صحیح وقت پر ان کی زندگی میں شہود نہ آیا ہوتا۔ یہ بات وہ کتنی ہی بار سوچ چکی تھی، ہر بار وہ مالک دو جہاں کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتی تھی۔ تمہاری خالہ اور ماموں کہاں ہوتے ہیں؟ وہ خاموشی سے کافی پی رہی تھی جب عروبہ سے گفتگو کے دوران انہوں نے اس سے پوچھا۔ وہیں، ہم سب ایک ہی شہر میں ہیں، خالہ آئی تھیں، شاکر کے ساتھ واپس گئی ہیں۔ اور ماموں؟ وہ چپ رہی۔ وہ ہم سب سے ماں، نانا جان ناراض رہتے ہیں۔ عروبہ کا یوں کہنا اسے اچھا نہیں لگا کہ اپنے خاندان کے اختلاف دنیا کو سنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سعیدہ نے اس کے بعد ان کی بابت مزید بات نہیں کی۔ وہ بڑی دیر بعد اوپر واپس آئی، اسی وقت شاکر بھی آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ماموں جان بھی تھے جو ان سب کو دیکھ کر حد درجے حیران تھے۔ شہود سے پہلے سعیدہ نے اپنا تعارف کروا دیا تھا، جسے سن کر ماموں جان نے اسے کیوں غصے سے دیکھا وہ سمجھ نہیں سکی۔ ان کا رویہ ان دونوں کے ساتھ روکھا اور سرد تھا۔ سعیدہ اور شہود کے جانے کے بعد ماموں نانا جان سے ملنے گئے۔ اس نے شاکر اور عروہ سے کہا کہ وہ دونوں گھر جائیں، کالج جانا بھی شروع کریں، کہ یہاں کتنے دن لگیں گے اور آگے ڈاکٹر کیا کہتا ہے کچھ علم نہیں تھا۔ تب تک وہ یہیں رہے گی۔ بار بار آنا جانا تھکانے والا اور مہنگا کام ہے۔ یہ تو ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ سرجری مکمل کامیاب نہیں ہوئی، تو باقی ایکسپنسز کا کیا؟ ہاسپٹل سٹے بھی بڑھ گیا ہے۔ شاکر کی فکر درست تھی۔ میں کل ان سے بات کروں گی، پھر بتاتی ہوں، اس نے تسلی دی۔ ماموں جان باہر آئے تو کڑے تیوروں سے اس سے پوچھا، کب سے ان لوگوں سے مل رہی ہو تم؟ ان کا انداز یوں تھا کہ اسے بہت غصہ آیا۔ کبھی پلٹ کے خبر نہ لینے والے کس حق سے یہ سوال کرتے ہیں؟ کس طرح ان کے لہجے میں اتنا استحقاق آ جاتا ہے؟ انہیں کیوں لگتا ہے جنہیں وہ ان کے حال پہ چھوڑ چکے ہیں وہ ان کی مرضی اور پسند کے تابع ہوں گے؟ وہ اسے اپنے ددیال والوں جیسے ہی لگتے تھے۔ کچھ دن پہلے وہ ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے، اس نے بھی سپاٹ لہجے میں جواب دیا، ڈھونڈتے ہوئے، زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں انہیں، مجھے بالکل نہیں پسند۔ قدسیہ خاموش رہی کہ اسی طرح غصہ ضبط ہو سکتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد عروہ اور شاکر بھی بڑی مشکل سے جانے پر تیار ہوئے۔ اسے رات میں نیند بھی نہیں آتی تھی کہ اللہ جانے کب نرس آ کر کہے کہ نانا جان کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ کسی اور مریض کے رشتہ دار کے لیے دروازہ کھلتا اور اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ اندر سب ہی نازک حالت میں تھے۔
ڈاکٹر کے باہر آتے ہی آس اور یاس کے درمیان ڈولتے عزیز نم آنکھوں اور زیر لب دعاؤں کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف بڑھتے تھے۔ وہ پریئر روم سے فجر پڑھ کے آئی تو اپنے کاٹ پر لیٹنے کے بعد کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ایک بڑا سا ہال تھا جہاں بنکر بیڈز تھے۔ آئی سی یو کے مریضوں کا کوئی ایک عزیز وہاں رک سکتا تھا۔ جانے کتنی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی، وہ کرسی پر ہی دیوار سے سر ٹکا کے سو گئی تھی۔ ہاتھ پیر سستی سے لمبے کرتے ہوئے اس نے یوں ہی نظر گھمائی اور ایک دم انداز بدل گئے۔ وہ جھٹ سیدھی ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شہود بغل والی کرسی پر تھا۔ آپ کیا رشوت دے کے آئے ہیں؟ یہاں بنا اٹینڈنٹ کارڈ کے کوئی نہیں آ سکتا۔ شہود نے شرٹ کی جیب سے کارڈ نکال کے اسے دکھایا۔ اب یہ کیسے لیا وہ نہیں بتا سکتا، مگر رشوت نہیں دی ہے۔ کیا ضرورت ہے لیکن؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ بی اماں اور میری اماں کا حکم ہے کہ بیچاری بچی اکیلی ہے، کوئی تو ہو اس وقت اس کے ساتھ۔ دونوں اماؤں سے کہہ دیں بچی 25 سال سے ان کے بنا سب سنبھال رہی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ شہود نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے ہونٹ پہ انگلی رکھی۔ جوش میں اس کی آواز ذرا بلند ہو گئی تھی۔ اسی لیے اس نے دبی آواز میں کہا آپ نہ آئیں، غصہ کنٹرول نہیں ہوتا مجھ سے۔ تو یہ تمہارا پرابلم ہے، میرا نہیں۔ قدسیہ نے سختی سے لب بھینچ کے اسے گھورا اور پھر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ چند پل دونوں چپ رہے، پھر شہود نے کہا ڈاکٹر نے کہا ہے آج سب ٹھیک رہا تو کل صبح وارڈ میں شفٹ کر دیں گے۔ اول اس نے اہمیت نہ دیتے ہوئے سرسری سنا، تاہم جلد ہی اطلاع کی گہرائی تک پہنچی اور پھر جذبات جھنجھنا اٹھے۔ آپ کس ناطے سے ڈاکٹر سے ملنے گئے تھے؟ کسی ناطے سے نہیں، اس کا اطمینان ہنوز قائم تھا۔ اندر وزٹ کے بعد ڈاکٹر نے بیڈ نمبر 180 کے ریلیٹیو کو پکارا تو آپ سو رہی تھیں۔ اس کا انداز طنزیہ نہیں تھا مگر الفاظ سراسر طنز تھے۔ مری نہیں تھی، نہ بے ہوش تھی، اٹھ جاتی ایک آواز پہ۔ میرے پاس جواب ہے مگر اب اس بحث کا مقصد، میں نے ڈاکٹر کا میسج پہنچا تو دیا۔ تو اب جائیں۔ اس میں مروت یکا یک غائب ہو گئی۔ میں ڈاکٹر سے ملنے یا تمہیں ڈس اپوائنٹ کرنے نہیں آیا تھا۔ وہ رک گیا کہ آگے جو کہنے جا رہا تھا وہ بھی اسے گرا ہی گزرنے والا تھا۔ شاید اس نے خود کلامی کی اور قدسیہ سوالیہ تاثر سے دیکھنے لگی۔ بی اماں تمہیں یاد کر رہی ہیں، انہوں نے بھیجا ہے کہ تمہیں لے آؤں۔ آپ شاید سمجھے نہیں مگر میں نے ملتے رہنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ ون ٹائم ملاقات تھی، کر لی۔ اس نے مقدور بھر کوشش کی کہ لہجہ سادہ رکھے۔ تم نے ان کی کنڈیشن دیکھی ہے، تمہارے چند پل اگر انہیں خوش کریں، ان کی راحت کا سامان بنے تو کیا برا ہے؟ شہود کا انداز صلح جو سا تھا۔ آپ یہ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں؟ میں اس وقت نانا جان کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نے بات طویل کرنے کے بجائے فی الوقت معاملہ ختم کیا تاکہ وہ چلا جائے۔ میں ہوں یہاں، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ انتظامات کے ساتھ آیا تھا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ایک ڈیبٹ کارڈ دے کے آپ نے غلام بنا لیا ہے تو غلط فہمی دور کر لیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم ابھی تک بی اماں کے سامنے ہوتی۔ شہود کی بات پر اس کا غصہ کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا۔ ایک بزرگ اور بیمار کی بے ضرر سی خواہش پوری کرنے میں تامل کیوں؟ وہ ہونٹ بھینچے کچھ دیر اسے گھورتی رہی، پھر گویا ہوئی۔ اس بزرگ اور بیمار ہستی سے میری کوئی جذباتی اٹیچمنٹ نہیں ہے اور اس کا صحرا بھی اسی بزرگ اور بیمار کے سر ہے۔ اس لیے ایموشنل اٹیچمنٹ نہ بھی ہو تو انسانیت اور اخلاق کی وجہ سے تو ملا جا سکتا ہے۔ بالکل، بشرط یہ کہ بزرگ اور بیمار نے آپ کی ماں کی زندگی مشکل نہ کی ہو۔ اس کے پاس اور بھی جواز تھے مگر وہ بات کھینچنا نہیں چاہتی تھی۔ شہود اسے دیکھتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا مزید کچھ کہے یا اس وقت جانے دے۔ آخر وہ کھڑا ہو گیا۔ صاف تھا وہ مانے گی نہیں۔ میں پھر آؤں گا، وہ کہہ کر چلا گیا اور اس کے پیچھے وہ کتنی ہی دیر تک کڑتی رہی۔ نانا جان کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب ڈاکٹرز کے مطابق کچھ دنوں میں ہی ان کی ایک اور سرجری ہونی تھی۔ کچھ پیچیدگیاں اور ان کا یکتا سا کیس سمجھانے کے لیے انہوں نے
طبی اصلاحات کے ساتھ ساتھ آسان زبان میں بھی سمجھایا تھا، مگر اسے صرف ایک یقین دہانی چاہیے تھی کہ اس کے بعد وہ مکمل شفا یاب اور تندرست ہو جائیں گے۔ دیکھیں بیٹا، ہماری کوشش تو پوری یہی ہوتی ہے، ہر سرجری کامیاب ہو، مریض صحت یاب ہو، لیکن مریض کی عمر، مرض کی نزاکت اور کریٹیکل پروسیجرز میں کسی حتمی نتیجے کا وعدہ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر مایوس ہونے والی بات بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ پھر سمجھاتے رہے، لیکن اس کا دل پہلی بات پر ہی سہم گیا تھا۔ انہیں چھٹی مل گئی تو وہ گھر آ گئے۔ خالہ بھی بچوں کے ساتھ آ گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے نانا جان کو بھی بتا دیا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ دروازہ کھولتے ہی اسے ایسا شدید جھٹکا لگا کہ منہ کھلا رہ گیا۔ شاید عروہ نے تمہیں بتایا نہیں، سیدہ نے اس سے کہا۔ قدسیہ نے ضبط کر کے تبسم سجایا اور سلام کے بعد انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ سیدہ اور شہود کے ہمراہ وہ یقیناً اس کے تایا تھے۔ اسے انہیں دیکھ کے حیرت تو ہوئی تھی، لیکن اصل فکر گھر میں موجود خالہ کی تھی۔ نانا جان اس وقت ہال میں تھے، وہ ان تینوں کو وہیں لے آئی۔ باقی سب اندر تھے۔ تایا بڑی گرم جوشی سے نانا جان سے ملے۔ نانا جان بھی خوش نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک دوسرے کا احترام کرنے والے اور ایک دوسرے کو پسند کرنے والے دو افراد بڑے دنوں بعد مل رہے ہیں۔ وہ ہال سے نکل کر ادھر آئی جہاں سب اکٹھے تھے اور عروہ کو گھورا۔ خالہ؟ کیا؟ انہوں نے ہنسی روک کے پوچھا۔ وہ آنٹی، میرا مطلب ہے میرے تایا اور آنٹی آئے ہیں۔ یک لخت خالہ کا چہرہ بدل گیا۔ کہاں ہیں؟ چلو میں رستے لگاتی ہوں انہیں، انہوں نے پلنگ سے اترتے ہوئے کہا۔ خالہ؟ قدسیہ نے ان کا ہاتھ تھاما۔ وہ نانا جان کے پاس بیٹھے ہیں۔ کیا تم نے؟ سوری خالہ، مجھے کچھ سوجا ہی نہیں، مگر پلیز آپ ابھی کچھ نہ کہیں، نانا جان کی طبیعت کا خیال کریں پلیز۔ ہاں خالہ، شاکر اٹھ کے پاس آیا۔ آپ ادھر ہی رکیں، ہم دیکھ لیتے ہیں انہیں، وہ کہہ کے باہر چلا گیا۔ تم سب کیسے؟ ان تینوں نے ہمیشہ انہیں اس ذکر پہ غصہ ہوتے یا روتے ہی دیکھا تھا۔ پلیز خالہ، عروہ نے اٹھتے ہوئے دانیہ کو اشارہ کیا۔ امی آپ بیٹھیں۔ دانیہ نے ماں کو پکڑ کے بٹھایا۔ کچھ دیر میں چلے جائیں گے، آپ جائیں قدسی، آپ ہی جلدی سے انہیں چائے پانی دیں تاکہ وہ جائیں۔ وہ ایک بے بس سی نظر خالہ پہ ڈال کے چلی گئی۔ اسے امید تھی کہ اندر عروہ، دانیہ اور دانیال خالہ کو سنبھال لیں گے، جو حسب توقع غصے میں تھیں۔ شاکر ہال میں تھا۔ وہ باورچی خانے میں آ گئی۔ اس نے انہیں پانی بھی نہیں دیا تھا۔ جب خفت زدہ سی وہ ٹرے لیے ہال میں آئی تو شاکر تایا کو نانا جان کی سرجری اور آگے کی تفصیل سنا رہا تھا۔ چائے بناتے ہوئے بھی وہ سب کی ہلکی ہلکی آوازیں سن رہی تھی۔ خلاف توقع شہود خاموش تھا۔ کیا میرے ابا بھی ان کے جیسے تھے؟ اچانک اسے خیال آیا، اس کی زندگی میں اپنے سگے والد کا ذکر نہ ہونے کے برابر تھا۔ پہلی بار اس نے تایا کو دیکھا۔ جب وہ چائے لیے دوبارہ ہال میں گئی تو اس بار اس نے تایا کو بڑے غور سے دیکھا۔ آؤ بیٹھو تم بھی، سیدہ نے اسے پاس بلایا۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وہاں جمی محفل کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ برسوں بعد ملے ہیں، وہ بھی ایک تلخ تکلیف دہ موڑ پر ایک دوسرے سے دور ہونے کے بعد۔ وہ نانا جان کے چہرے کو دیکھتی تو خالہ کا چہرہ یاد آ جاتا۔ کون اس کی ماں سے زیادہ محبت کرتا تھا؟ کس کا رویہ درست تھا؟ کس نے سب یاد رکھا تھا؟ کون سب بھلانا چاہتا تھا؟ نانا جان سے ہٹتی نظر بھٹکی اور شہود میں الجھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہسپتال میں اس دن کی بحث کے بعد سے وہ اسے آج نظر آیا تھا۔ سیدہ نے درمیان میں 2-3 بار فون پہ بات کی تھی۔ وہ اٹھ کر خالی کپ اور کوکیز کی تشتری ٹرے میں رکھ کے باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ گئے اور خالہ باہر آئیں۔ وہ نانا جان کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں، اس لیے صحن میں ہی دبی آواز میں شروع ہو گئیں۔ یعنی ہم اتنے بیوقوف ہیں، ایسے گئے گزرے کہ ہماری کوئی اہمیت ہے نہ مرضی۔ وہ جب چاہیں گے ہم سے ملیں گے، جب حکم دیں گے ہم ان سے ملیں گے۔ تب بھی پیسوں کے دم پہ انہوں نے سب کروایا تھا اور اب بھی اسی کا غرور ہے۔ قدسیہ اپنی جگہ چور بن گئی۔ لیکن خالہ، وہ سب صرف دادی نے کیا تھا نا، باقی سب تو… ہاں، باقی سب تو دودھ پیتے بچے تھے۔ ان کی آواز ذرا اونچی ہو گئی۔ امی، دانیہ نے تنبیہی انداز میں پکار کے آواز دھیمی رکھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجرم بنی۔ سب یوں سنتی رہی جیسے وہی دادی ہو۔ خالہ کا غصہ ایسا ہی تھا۔ ہر بار کی طرح اختتام اپنی بہن کو یاد کر کے رونے پر ہوا۔ اس دوران اسے یہ ڈر تھا کہ اندر نانا جان نے کچھ سن نہ لیا ہو۔ رات جب وہ سونے سے قبل آخری بار انہیں دیکھنے گئی تو انہوں نے پکارا، قدسیہ؟ جی نانا جان، وہ لپکی۔ اسے لگا کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی انہیں۔
میں ٹھیک ہوں، وہ اس کی فکر مند شکل سے جان گئے، لہٰذا پہلے تسلی دی۔ تم بیٹھو یہاں۔ وہ ان کے پلنگ پر ہی بیٹھ گئی۔ تم طاہرہ کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اور اس کا دل دکھ سے بھر گیا کہ وہ خالہ کی باتیں سن چکے تھے۔ وہ زہرا کی محبت میں غصہ کرتی ہے، اس نے جو دیکھا وہ پگلی اسے بھولتی ہی نہیں اور چاہتی ہے باقی سب بھی نہ بھولیں۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہے تھے، میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں کہ تم طاہرہ کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ سخت نہ رکھو۔ کیوں نہ رکھوں نانا جان؟ کیونکہ وہ برے لوگ نہیں ہیں۔ سلطانہ بیگم غلط تھیں، انہوں نے غلط کیا، مگر باقی گھر والے ان جیسے نہیں تھے۔ خاموش رہ کر غلط کا ساتھ دینا بھی تو غلط ہی ہے، اس نے یاد دلایا۔ نانا جان مسکرا دیے۔ زندگی کسی انسان کے قلم سے نکلی کہانی نہیں ہے بیٹا، جہاں وہ سفید و سیاہ اور صحیح اور غلط میں ایک واضح لکیر کھینچ کر کرداروں کو منفی مثبت میں بانٹ دیتا ہے۔ وہ زہرا کے جیٹھ دیور اور تمہارے تایا چاچا سے پہلے سلطانہ بیگم کے بیٹے تھے، جو کبھی ماں کے آگے آواز اٹھاتے تھے نہ نظر۔ پھر بھی انہوں نے کوشش کی تھی۔ اب ان کے حقیقی حالات تو انہیں ہی معلوم ہوں گے، مگر ماں سے چھپ کر وہ جب بھی مجھ سے زہرا سے ملے شرمندہ دکھائی دیے، معذرت کرتے رہے۔ آخر شفیع کے کہنے پر ہی میں نے شہر چھوڑا، کیونکہ وہ ماں کا مزاج جانتے تھے۔ شفیع نے اس وقت بہت مدد بھی کی، اور اس وقت سلطانہ بیگم کی جو پوزیشن تھی، جو روب اور تن تنا تھا، اس لحاظ سے اگر انہیں شفیع کی مدد کا علم ہو جاتا تو وہ کھڑے کھڑے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیتی۔ انہوں نے بیٹوں کو یہ دھمکی بھی دے رکھی تھی، آخر کو ان کے بھی بیوی بچے تھے، سب ڈرتے تھے، تو وہ اسی خاموشی اور چوری سے اتنے برس بھی تو رابطہ رکھ سکتے تھے۔ میں ان کے بھائی کی اکلوتی اولاد آخری نشانی تھی، جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ شکوہ زبان پر آ گیا۔ ہاں رکھ تو سکتے تھے، مگر بیٹا وہ ذرا ٹھہرے، مجھے دیکھو، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے لیاقت کے ساتھ زیادتی کی نا، وہ مجھ سے خفا ہے تو ٹھیک ہی ہے۔ میں نے زہرا کی زندگی سنوارنے کا سوچا۔ سلطانہ بیگم سے مقابلے پر اتر آیا تو اس کا شکوہ بھی درست ہے کہ ابا نے بس ایک بیٹی کا سوچا، باقی اولاد کی پریشانی اور تنگی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو یہی زندگی ہے، ہمیں انتخاب کا موقع دیتی ہے اور پھر اس انتخاب کی قیمت وصول کرتی ہے۔ ان کے لہجے کا دکھ اسے یکایک ایک نئی آگاہی دے گیا۔ وہ اس وجہ سے اس کے تایا چاچا وغیرہ کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے کہ انہوں نے زہرا کو اہمیت دے کر بیٹے کو نظر انداز کیا تھا، تو اس کے تایا چاچا نے بھی ماں کا انتخاب کر کے مرحوم بھائی کی اولاد کو چھوڑا تھا۔ وہ اپنے اور بیٹے کے بگڑے تعلق کو اپنا قصور مان رہے تھے، اور ایسی ہی رعایت اس کے تایا چاچا کو بھی دے رہے تھے۔ میں خیال رکھوں گی، آپ اتنا نہ سوچیں۔ شاباش، وہ مسکرائے۔ اپنی دادی سے بھی ملتی رہو، جب یاد کریں چلی جایا کرو۔ مجھے ان سے کوئی انسیت محسوس نہیں ہوئی نانا جان، اس نے ایمانداری سے کہا۔ وہ نانا جان سے جھوٹ کیا کہتی، وہ چاہتی تھی وہ بھی اس کی کیفیت سمجھیں۔ کوئی بات نہیں، تمہیں کون ان سے زبردستی محبت کرنے یا اس کا جھوٹا اظہار کرنے کو کہہ رہا ہے؟ محبت یوں ڈیمانڈ پر نہیں ہوتی، نہ کہیں سے ابھرتی ہے۔ مگر بیٹا، عمر کا لحاظ اور انسان کے پچھتاوے اور غلطی کے احساس کو بھی صفر نہیں کرنا چاہیے، اسے کچھ تو نمبر ملنے چاہیے۔ وہ اب اپنی دشمن نمبر 1 کا مقدمہ لڑ رہے تھے۔ یہ تو ان کے خوش ہونے کا وقت تھا۔ ان کی اس حالت اور خواہش پر وہ بھی دادی کو ناکوں چنے چبواتے، قدرت کے اس انتقام پر مطمئن ہوتے، ان سے سارے بدلے لیتے، اور اگر اسے ملاقات کرنے بھی دیتے تو گردن اکڑا کے ساتھ جاتے اور انہیں اس انداز میں جتاتے کہ وہ نظر اٹھا کے دیکھنے کے قابل نہ رہتیں۔ مگر اس کے نانا جان نے بنا اگر مگر اور شرائط کے حقیقتاً درگزر کو چنا تھا، اور اسے بھی وہی درس دے رہے تھے۔ وعدہ نہیں کرتی، کوشش ضرور کروں گی، اس نے کہا۔ اب آپ زیادہ سوچے نہیں، سو جائیں۔ آپ ابھی تک ادھر ہی ہیں؟ شاکر اندر داخل ہوا۔ بس جا رہی ہوں۔ وہ ان کا لحاف درست کرتی کھڑی ہو گئی۔ شاکر نانا جان کے کمرے میں فرش پر بستر لگایا کرتا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو سب سو گئے تھے، اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ نانا جان کی باتیں سوچتے ہوئے وہ خود کو بڑی مشکل میں محسوس کر رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا اس کا دادی سے ملنا جلنا
یا ان لوگوں کا یہاں آنا جانا خالہ کو اچھا نہیں لگے گا، اور وہ ان کے جذبات بھی سمجھتی تھی۔ خالہ نے اپنی مشکل زندگی اور تنگی کے باوجود ہمیشہ ان سب کا ساتھ دیا تھا، سب کو محبت دی تھی۔ انہیں بھی نانا جان سے کچھ شکایتیں تھیں، لیکن انہوں نے ماموں کی طرح انہیں چھوڑا تھا نہ باپ کے ساتھ اپنا رویہ برا رکھا تھا۔ اس کے بدلے وہ اب انہیں یہ دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ددیال سے خالہ کی نفرت جانتی تھی، اور ایسے میں ددیال سے تعلقات استوار کرنا مصنوعی اور رسمی ہی صحیح خالہ کے ساتھ زیادتی تھی۔ خالہ کو سوچتے سوچتے اسے شہود یاد آ گیا۔ آج تو زبان بند تھی۔ کیا میری اس دن کی باتیں بری لگ گئی ہیں؟ لگتی رہیں مجھے کیا؟ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ اگلے دن خالہ کی واپسی تھی۔ خالو انہیں لینے آ رہے تھے۔ نانا جان کے لیے شاکر نے صحن میں آرام دہ کرسی بچھا دی تھی کہ وہ اندر کمرے میں لیٹے لیٹے اکتا گئے تھے۔ کھانے پر خالو کی وجہ سے اہتمام کرنا تھا۔ وہ سادہ مزاج تھے، ان کے نخرے نہیں تھے کہ سسرال میں آؤ بھگت اور خاطر مدارت پر شکوے شکایت کرتے، مگر وہ بہت کم آتے تھے، وجہ روزگار تھا، لہٰذا جب بھی آتے وہ اہتمام کرتی تھی۔ وہ بریانی دم پہ رکھ کے باورچی خانے سے نکلی تو خالہ کے علاوہ سب ہال میں ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے۔ اس نے ہال کا دروازہ بند کیا اور صحن کی طرف بڑھی۔ اس کی جانب پشت کیے وہ دونوں گہرے مذاکرے میں مشغول تھے۔ وہ دور ہی رک گئی۔ آپ کی طرح اتنا بڑا ظرف نہیں ابا میرا۔ خالہ کی آواز خفا سی تھی۔ میں کہاں تم سے کہہ رہا ہوں کہ معاف کر دو۔ میں تمہیں اپنے خیالات بدلنے کے لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، صرف ان کے اظہار میں احتیاط برتو تاکہ اگر قدسیہ اپنے ددیال سے روابط رکھنا چاہے تو تمہاری نفرت اور غصہ اس کے پیر کی بیڑی نہ بنے۔ قدسی کیوں اس سے کوئی رابطہ رکھنا چاہے گی؟ اسے مجھ سے زیادہ اپنی ماں کا خیال ہوگا، اور وہ لوگ اس لائق ہیں بھی نہیں کہ ان سے رشتہ رکھا جائے۔ وہ تلخی سے بول رہی تھی۔ یہ غلط بیانی ہے بیٹا۔ سلطانہ بیگم کے علاوہ باقی کسی نے زہرا کا برا نہیں چاہا، نہ ہمیں ستایا۔ ہاں، خاموش تماشائی بنے رہیں، اس کا تمغہ ملنا چاہیے انہیں۔ طاہرہ بیٹا، یہ لا حاصل بحث ہے۔ تم ان سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہو اور یکساں قصوروار گردانتی ہو، جبکہ میرے لیے شجاع کے بھائی سلطانہ بیگم جیسے قصوروار نہیں ہیں۔ شفیع تو اس قدر نیک اور سمجھدار ہے کہ اگر اپنے بعد دنیا میں قدسیہ کے کسی سگے محرم اور خونی رشتے کو اس کی مکمل ذمہ داری سونپنے کا موقع ہو تو اسے بے جھجک سونپ دوں۔ شفیع ہی تھا جس نے ہمیں اپنی ماں سے دور جانے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو روک نہیں سکتے تھے، مگر زہرا کی بھلائی بھی سوچی۔ ابا، آپ مجھ پہ بھروسہ کرنے کی بجائے انہیں سونپ دیں گے؟ خالہ کی آواز صدمے سے چور تھی۔ کیسی فضول بات ہے، مجھے تم پہ بھروسہ کیوں نہیں ہوگا؟ نانا جان نے جھلا کے کہا، مگر ایک مضبوط سرپرستی جو اسے دنیا میں ہر طریقے سے محفوظ رکھ سکے وہ خالہ کی نہیں تایا کی ہوگی، اور یہ میں نے مثال دی ہے۔ خالہ، فون تو کریں خالو کو، کہاں تک پہنچے ہیں؟ وہ وہیں سے بولتی ان کے پاس آئی۔ فضا میں پھیلا تناؤ کٹ سے ٹوٹ گیا۔ ہاں، کب کے نکلے ہیں؟ آ جانا چاہیے تھا۔ وہ بھی بازو سے فون اٹھا کے گویا ہوئی۔ شام تک وہ سب چلے گئے۔ 2 دن بعد نانا جان کو پھر ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔ رات میں عروہ کے فون پر سعیدہ کی کال آئی۔ اس نے بات کر کے فون قدسیہ کو تھما دیا۔ نانا جان بھی وہیں موجود تھے، اسے بات کرنی پڑی۔ جب فون رکھا تو انہوں نے پوچھا، کیا کہہ رہی تھیں؟ آپ کی طبیعت کا پوچھا، اور حالانکہ باتوں سے انہیں اندازہ تھا کہ کیا بات ہوئی ہے، پھر بھی وہ اس سے سننا چاہتے تھے۔ مجھے گھر بلایا ہے کہ دادی یاد کر رہی ہیں، مل آؤ۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں پھر جاؤں گی۔ میں اب بھی ٹھیک ہوں بیٹا، کچھ دیر کی بات ہے، مل آؤ۔ جی۔ وہ انہیں انکار کر سکتی تھی، نہ ان سے بحث کر سکتی تھی۔ عروہ کو فون واپس دیتے ہوئے اس نے اسے غصے سے دیکھا جو اس نے نظر انداز کر دیا۔ اگلے دن ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے تھے کہ دروازے کے آگے پھر وہی کار آ رکی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جب منہ اٹھا کے لینے آئیں گے اور میں کام کاج چھوڑ کے ان کے ساتھ چل پڑوں؟ وہ شہود کو دیکھتے ہی چڑ گئی۔ کل کہا تو تھا آنٹی نے وہ لینے بھیجیں گی، تم زیادہ سگی مت بنو ان کی۔ اس نے عروہ کو جھڑکا۔ تم سے زیادہ کسی کی سگی نہیں میں، اور سعیدہ آنٹی اچھی لگی ہیں مجھے، انفیکٹ ان کی پوری فیملی۔ قدسیہ نے خود کو الجھنے سے روکا۔ جب وہ نانا جان کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا، قدسیہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نانا جان نے اس کے سامنے ہی اسے تیار ہونے کو کہا تھا۔
وہ نانا جان کے سامنے اپنی کوفت نہیں دکھانا چاہتی تھی، نہ شہود کو خوش ہونے کا موقع دے سکتی تھی کہ وہ اسے اس کی مرضی کے بنا دادی سے ملوانے لے جانے میں کامیاب رہا ہے۔ عروہ کو ہدایتیں دیتی وہ گھر سے باہر آئی جہاں شہود انتظار کر رہا تھا۔ اس کے اندر بیٹھ جانے کے بعد بھی عروہ اور اس کی باتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ اندر جاؤ، نانا جان اکیلے ہیں، آخر اسے کہنا پڑا۔ شاکر اس وقت گھر پہ نہیں تھا۔ اللہ حافظ، وہ ہاتھ ہلاتی دروازے کی سمت بڑھی۔ کار میں خاموشی تھی، نہ اس دن گھر میں ان دونوں نے بات کی تھی نہ آج۔ وہ بے نیازی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی مگر کان یوں اس کی طرف لگے تھے کہ اب اس نے مخاطب کیا ہی کیا۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ کس قدر گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ پچھلے دنوں اس کی ذات کس حیثیت سے موضوع بنی تھی اور ان دو ملاقاتوں کی چپ کا راز وہ حیثیت ہی تھی۔ اس کی بھی اماں بدلی تھی مگر اتنی بھی نہیں۔ ان کی ہر درمی اور اپنی بات منوانے کی صلاحیت اس عمر میں بھی جوں کی توں تھی، تو ان کی اولاد اس عمر کو پہنچ جانے کے بعد بھی ماں کے آگے ہر حال میں سر جھکانے والی فرما برداری کی قائل ہی رہی۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of first mega episode of the novel تھوڑے سے برے ہم بھی by آسیہ رئیس خان۔ مجھے تو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہے، امید کرتی ہوں آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me۔ اللہ حافظ۔